अच्छा साहब, मैं आपसे एक पहला सवाल ये करना चाहूँगा ना कि मुसलमानों में जमहूरियत के हवाले से जो बहस गुज़श्ता 150-200 साल में, जैसा आपने इशारा फरमाया, मौजूद है और अभी तक मेरे ख्याल से इस पे बात होती है। अब तो ज़रा सा उस बहसें कम हो गई है। तो बुनियादी तौर पर मसला क्या है? मतलब मिसाल देना कि टेक्नोलॉजी वगैरह में और फ़िक्र में, तो इसमें तो फिर मसला मतलब वहाँ पर, यहाँ पर हम ये कहेंगे ना मिसाल के तौर पर भाई मोबाइल, लैपटॉप, ये कैमरे, चलो कैमरे पे तो तस्वीर के मसले पे बहस हुई थी, नफ्सी कैमरे पे गालिबन, तो वो तो ये तो आलात है ना, तो उसका तो मजहब से सिर्फ ये है कि चोरी के ना हो, अखलाकी कुछ हद्दियाँ होंगी, या मजहब ने जैसे कोई चीज़ मना की है कि भाई ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करो। लेकिन जो फिक्र है उसमें तो मसला मजहब की कुछ तालीमात से टकराने का नहीं है। कि मुसलमानों के अंदर जमहूरियत इसलिए रवाज नहीं पा सकी क्योंकि इसके राह में कुछ इंस्टीट्यूशनल रुकावटें, मसलन जैसे इंडोनेशिया ने जो कमाल किया है वो ये किया कि अपने जो मजहबी हायर एजुकेशन के इदारे थे, जो यूनिवर्सिटीज थी, उसको उसने रिफॉर्म किया। रिफॉर्म करने से मतलब ये मदरसे थे जो हमारी तरफ सिर्फ दीनी मदरसा, जो जहाँ पर आप सर अपना हो, ग्रामर, अरबी, कुरान, सुन्नत ये पढ़ते, फिक़्ह, मुतून पढ़ते, इस तरह के मदरसे वहाँ भी थे। मदारस अभी भी हैं, उनको पसंतरीन कहते हैं, जो रवायती मदारस हैं उनके, और बहुत बड़े बड़े मदारस हैं। और अच्छा साहब, मैं इधर ज़मीनी तौर पर अगर आपने उस तरफ, ज़ाहिर सी बात आपकी नज़र गई होगी, आपने उस पर देखा होगा, अगर हम ईरान की मिसाल यहाँ मैं आपसे समझते हैं, वहाँ पर भी मजहबी उलमा ने ही हुकूमत की पिछले 45 साल से, तो उधर जदीदियत और क़ुदामत का मदरसा और हौज़े का, हौज़ा और यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर क्या आपको नज़र आता है? पाकिस्तान, इंडोनेशिया दोनों के साथ मिला के रखे, उन्होंने कैसे इस मसले को हल किया हुआ है? जो ये मेरी किताब है, इसमें जिस फिक्र को ये डील करती है वो हमें पता है, क्योंकि इस्लाम में दो ब्रॉड डिवीजन एग्जिस्ट करती हैं, एक सुन्नी इस्लाम और एक शिया इस्लाम। उसूल क्या कहते हो, ये जो जिहादी तहरीकात दुनिया भर में खुद को शमले, वो ये कहते हैं इस्लामिज़्म का नतीजा है। तो इसकी वजह से वो हमारे जो इस पे नाक़िदीन है इस तरह के, वो कहते हैं हम इसको कबूल नहीं करते कि कोई ऐसी इस्लाह इस्लाम के साथ जोड़ा जाए। सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुदावन की आप सब पर सलामती हो, नमो बुदाए, शोलोम। उम्मीद है आप सब दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे। मैं शमसुद्दीन हसन शिगरी आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज जो मेरे साथ मेहमान शख्सियत हैं वो मोहतरम जनाब डॉक्टर सुहेब खालिक साहब हैं। डॉक्टर साहब ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी एरिज़ोना से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है और सियासत और बैनुल-अक़वामी उमूर में जो आपका उन्वान है या आपकी जो रिसर्च है उस पे है। आज़ाद कश्मीर की 2 यूनिवर्सिटियों में आप बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात के सरबराह रह चुके हैं। खिरत अफरोज़ी, जमहूरी अक़दार के फ़रोग़, नौजवानों में तनक़ीदी सोच को फ़रोग़ देने में डॉक्टर साहब का बहुत अहम किरदार है। और डॉक्टर साहब की जो इस डॉक्टरेट के अलावा जो आपकी दिलचस्पी के जो मौज़ूआत हैं वो इस्लाम, जदीदियत, इस्लामिज़्म, आलमी तौर पर उठने वाली इस्लामिस्ट तहरीकात, जदीदियत, रिवायत परस्ती, ये सारा जो इल्मुल कलाम और इससे मुताल्लिक़ा और जदीद जो उभरने वाले मसाइल, उन सब पे आपकी गहरी निगाह है। आपकी तकरीबन 350 सफ़हात पर एक मुश्तमिल किताब अंग्रेज़ी में शाये हुई है, जिसका उर्दू तर्जुमा टाइटल का मुस्लिम जमहूरियत के इदारा जाती या नज़रियाती रास्ते, इंडोनेशिया और पाकिस्तान से तक़ाबुली शवाहिद। तो ये एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर मेरा नहीं ख़याल कि पाकिस्तान में कोई इस तरह का काम हुआ होगा, बाकी दुनिया का मुझे नहीं पता। और फिर ख़ास तौर पर इंडोनेशिया का जो निज़ाम जिस तरह से परवान चढ़ा, वहाँ पर जिस तरह से डिक्टेटरशिप्स रहे, वहाँ पर मसाइल रहे और बहुत ज़्यादा मुशाबिहत, गालिबन मैं तो तालिब इल्म की तौर बात कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब तफसील से इंशाअल्लाह बताएंगे पाकिस्तान के साथ भी, फिर पाकिस्तान भी जिन मसाइल के साथ गुज़रता रहा बल्कि अब भी गुज़र रहा है, तो उनमें से बहुत सी चीज़ें उन्होंने हल कर ली। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर भी इस्लामिस्ट तहरीकों ने बहुत क्या कहना चाहिए, अपने अफ़कार और नज़रियात को पुरअमन तरीक़े से फैलाने में भी, और फिर उनके बुनियाद पे मुसल्लह जद्दोजहद या मुसल्लह तहरीकात वगैरह के लिए भी जो उन्होंने सरंजाम काम किए, उस हवाले से भी एक मुशाबिहत वहाँ पर पाई जाती है। तो इस हवाले से मैंने कहा कि चलो डॉक्टर साहब से एक तो इस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे बुनियादी, और उसके साथ साथ हम फिर ख़ास तौर पर जो इस्लामिज़्म, इस्लामिस्ट तहरीकात, जिसको हमारे यहाँ इस्लामियत वगैरह भी कहा जाता है, पॉलिटिकल इस्लाम, इन हवालों से भी हम इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करेंगे। तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ, और ये चूँकि किताब बहुत तफसीली है और मैं तो आज एक समझ लीजिए एक तमहीदी सा ही हम गुफ्तगू करेंगे। आगे जैसे जैसे मैं डॉक्टर साहब से राब्ते में रहूँगा तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि इस किताब के हर चैप्टर पे
مستقل ہم ان سے گفتگو کریں، کیونکہ یہ بہت اہم موضوع پر انتہائی عرق ریزی سے کیا گیا تحقیقی کام ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر، تھینک یو، آپ نے طالب علم کو ٹائم دیا۔ اور میں سب سے پہلے تو یہ چاہوں گا نا کہ تھوڑا سا آپ اس کتاب سے متعلق کچھ ہمیں بتائیں کہ کتاب کا موضوع یہ کیا ہے، دوسرا آپ کو اس میں اس موضوع پر تحقیق کی دلچسپی کیوں پیدا ہوئی، اسی عنوان کا انتخاب کیوں کیا، پھر انڈونیشیا اور پاکستان کو ہی آپ نے فوکس کیوں کیا؟ جی بہت شکریہ۔ یہ کتاب جیسا کہ آپ نے اس کا تعارف کرایا، انسٹیٹیوشنل اور ایڈیولوجیکل پاتھ ویز ٹو مسلم ڈیموکریسی، مسلم جمہوریت کو ڈسکس کرتی ہے۔ اور اگر ہم ذرا سا بھی غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو اس وقت عالم اسلام کے بنیادی مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، ان میں سے ایک سب سے بڑا مسئلہ مسلم دنیا میں جمہوریت کا فقدان ہے۔ تو یہ کتاب جو جمہوریت کو لے کے اور مسلم ڈیموکریسی کو اسپیسیفکلی لے کے جو علمی سطح پہ جو مباحث ہیں، ان مباحث کے بیچ میں ایک راستہ بیان کرتی ہے، کیونکہ جو مباحث پچھلے 20، 30، 40 برسوں سے اسکالرز ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں مسلم جمہوریت کو لے کے کچھ کافی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں، کچھ مباحث ہیں جو چل رہے ہیں، اور ان کے بیچ میں سے یہ کتاب ایک راستہ تلاش کرتی ہے، ایک راستہ بتاتی ہے، جو راستہ جس پہ روشنی جو ہے وہ انڈونیشیا نے ڈالی ہے، انڈونیشیا کا اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ تو فکری سطح پہ یہ کوسچن، یہ سوال ہر مسلمان کا بنیادی سوال ہے، بے شک اس کو اس کی آگاہی ہے یا نہیں، لیکن وہ جس وقت آج کی جدید دنیا میں آنکھ کھولتا ہے اور اپنے ارد گرد اچھے جمہوری ڈیولپڈ معاشرے دیکھتا ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ معاشرے ڈیولپ کیسے ہوئے ہیں، ان کے اندر ادارے پروان کیسے چڑھے ہیں، اور ان سب کے مقابلے میں ہمارے ممالک یا خاص طور پہ ہمارا ملک وہ اس جد و جہد میں جمہوریت کی اس سفر میں کہاں پہ کھڑا ہے۔ تو یہ ایک فطری سا علمی سطح پہ سوال تھا، کیونکہ میرا تعلق جس سبجیکٹ سے تھا، پولیٹیکل سائنس، اس سبجیکٹ کے یہ بنیادی مباحث میں سے ایک موضوع ہے کہ جمہوریت معاشروں میں کیسے پروان چڑھتی ہے، اور جمہوریت خاص طور پہ مسلم معاشروں میں اس کا فقدان کیوں ہے۔ تو اس لیے یہ سوال کا انتخاب بالکل فطری تھا، اور اس کو میں نے اپنے پی ایچ ڈی کی ریسرچ کا موضوع بنایا، اور اس کے بعد وہ کام 4-5 سال اس پہ ریسرچ ہوئی، اور اب کم و بیش 10 سال بعد وہ ایک کتابی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے، جس سے ہم استفادہ کرتے ہیں۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے ایک پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا نا کہ مسلمانوں میں جمہوریت کے حوالے سے جو بحث گزشتہ 150-200 سال میں، جیسے آپ نے اشارہ فرمایا، موجود ہے، اور ابھی تک میرے خیال سے اس پہ بات ہوتی ہے، اب تو ذرا سا اس بحثیں کم ہو گئی ہے، تو بنیادی طور پر مسئلہ کیا ہے؟ مطلب کہ مذہب سے جمہوریت کا جو لوگ اس کے مخالف ہیں وہ اس میں تضاد کیا محسوس کرتے ہیں، اور جو اس کے حامی ہے وہ اس میں مطابقت کس طرح سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم تھوڑا سا اس کا پس منظر جو ہے وہ تھوڑی سی اس پہ بحث کر لیتے ہیں۔ جمہوریت مسلمانوں کا مسئلہ اس لیے بنا کیونکہ یہ جو جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، جس کو ہم ماڈرن ورلڈ کہتے ہیں، یہ ماڈرن ورلڈ جس نے شیپ کی ہے وہ ویسٹرن سویلائزیشن ہے۔ ٹھیک ہے، وہ انٹلیکچوئل ریولوشن ہو، وہ انڈسٹریل ریولوشن ہو، وہ اس کے بعد ٹیکنالوجی کا ریولوشن ہو، اور اس کے نتیجے میں دنیا میں جو مادی اور فکری ترقی آئی ہے، اس مادی اور فکری ترقی میں مسلمانوں کو جب اس سے واسطہ پڑا تو وہ انفارچونیٹلی ایک ایسے ماحول میں پڑا جس میں ویسٹ کا غلبہ تھا، وہ کولونائزیشن تھی۔ مسلمانوں نے جس وقت کافی سارے ان کے علاقوں نے جو مفتوح ہو چکے تھے، ان نے آنکھ کھولی تو کسی نے اپنے ہاں برٹش امپائر کو پایا، انڈونیشیا کی بات کریں تو اس نے اپنے ہاں ڈچ امپائر کو پایا، تو مختلف جو مغربی قوتیں تھیں وہ کلونیل پاورز کے طور پہ مسلمانوں کے علاقوں میں قابض ہو چکی تھی، اور ایک کلونیلزم کا بہت بڑا عرصہ مسلمانوں نے دیکھا۔ اس کلونیلزم میں جو مغربی اقوام میں
جو ان کے اپنے علاقوں میں ڈیولپمنٹ ہو چکی تھی، وہ انڈسٹری ریولوشن تو تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مغربی اقوام اپنے ساتھ ایک نظام بھی لے کر آئی، اور اس نظام سے مسلمانوں کو یا جن جن جگہوں پہ وہ قابض سے متعارف کروایا. اور وہ برصغیر کی ہم بات کریں تو وہ 1835 سے اور اس کے آگے یہ ساری اصلاحات شروع ہو گئی. اور جس وقت مسلمان ملکوں کو آزادی ملی، اگر ہم بات کریں انڈیا کی، پاکستان کی، انڈونیشیا کی، یا کافی سارے اور مسلمان ممالک ہیں، ان کو جس وقت آزادی ملی تو اس آزادی کے ساتھ یہ پیکج بھی ملا جس میں یہ الیکشنز اور ڈیموکریٹک سسٹمز اور پارلیمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز جس سے مسلمان اوریجنلی آشنا نہیں تھے. ان کے اپنے معاشروں میں آپ آٹومن امپائر کو دیکھ لیں، مغل امپائر کو دیکھ لیں، صفوی امپائر کو دیکھ لیں. آٹومن امپائر میں بہت لیٹ آ کے 19ویں صدی میں کہیں اصطلاحات کا ایک دور آیا، لیکن وہ اصطلاحات اس طرح سے نہیں آ سکی. تو ایک نظریہ جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ ان میں رکاوٹ کیا ہے مسلم ممالک میں جمہوریت کو پروان چڑھنے میں، تو ایک تاریخی رکاوٹ یہ ہے کہ جس وقت مسلمان معاشرے اس سسٹم کو دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ سسٹم اوریجنلی یہ ہمارا نہیں ہے، یہ کوئی چیز ہے جو ہم پہ امپوز کی گئی ہے. اور پہلے تو بزور طاقت امپوز کی گئی تھی، اب کیونکہ مسلم ممالک آزاد ہیں، 50 سے زیادہ مسلم ممالک ہیں، تو ایک کوشش یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنا ایک فکری نظام، ایک سیاسی نظام جو ہے وہ بنانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کسی کے اتارے ہوئے کپڑے جو ہے وہ خود پہنیں. ہمیں اپنے کپڑے خود ڈیزائن، اپنا سسٹم خود ڈیزائن کرنا چاہیے. تو ایک بہت بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ایک فکری رکاوٹ ہے اس کے کہ اس نظام کو مسلمان ممالک میں وہ اپنا نہیں سمجھا جاتا. اور اگر ہم اس کو ایک دوسرے نظریے سے دیکھیں تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ جو فکری رکاوٹ ہے یہ اور کسی جدیدیت کی چیز میں ہمیں نظر نہیں آتی. ہم موبائل فون یوز کرتے ہیں، لیٹسٹ یوز کرتے ہیں، ہم میڈیکل سائنس میں جو سب سے اچھی دوائی ہوتی ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں، ہمارے پاس سب سے اچھی لیٹسٹ گاڑی ہوتی ہے. تو جو باقی جتنی بھی ویسٹ کی ڈیولپمنٹس ہیں وہ اڈاپٹ کرنے میں ہم نے کوئی آر محسوس نہیں کی، لیکن یہ فکری سطح پہ مسلمان ممالک نے یہ جمہوریت جو ہے اس کو ایک طرح سے اس کے ساتھ ہم آہنگی پیدا نہیں ہو سکی ان کی. نہیں، یہ جو آپ نے مثال دی نا کہ ٹیکنالوجی وغیرہ میں اور فکر میں، تو اس میں تو پھر مسئلہ مطلب یہاں پر ہم یہ کہیں گے نا مثال کے طور پر بھائی موبائل، لیپ ٹاپ، یہ کیمرے، چلو کیمرے پہ تو تصویر کے مسئلے پہ بحث ہوئی، فی نفسی کیمرے پہ غالباً نہیں، تو وہ تو یہ ہے نا، یہ تو آلات ہیں نا، تو اس کا تو مذہب سے صرف یہ ہے کہ چوری کے نہ ہو، اخلاقی کچھ حد بندیاں ہوں گی، یا مذہب نے جیسے کوئی چیز منع کی ہے کہ بھئی یہ چیز استعمال نہیں کرو. لیکن جو فکر ہے اس میں تو مسئلہ مذہب کی کچھ تعلیمات سے ٹکرانے کا نہیں ہے. ایک تو یہ ہو گیا کہ بھئی اجنبی ہے باہر سے، دوسرا یہ لوگ جو ہمارے ہاں جو مذہبی علماء یا جو اس کے مخالفین جنہوں نے جمہوریت کفر ہے، شمولیت شریک کے پر کتابیں لکھی کام، وہ تو اس کو دین کی کچھ تعلیمات سے متصادف سمجھتے ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں کوئی وزن ہے؟ یہ بھی شکری صاحب بہت دلچسپ پہلو ہے اس بات کا کہ اگر ہم نظر دوڑائیں مسلمانوں کی اپنی سیاسی تاریخ پہ، ہماری جو روایتی سیاسی فکر ہے یا روایتی سیاسی فکر جو مذہب سے آئی ہے، اس میں مسلمانوں نے کوئی سیاسی نظام وضع نہیں کیا. ایک نظام تھا جو چل رہا تھا بادشاہت یا خلافت کی صورت میں، اس کو ایکسیپٹ کیا گیا، اس کو ٹالریٹ کیا گیا، اس کے خلاف کسی بغاوت کو ممنوع قرار دیا گیا، اور یہ کم و بیش 700-800-900 سال یہ نظام چلتا رہا. اور اس میں کوئی فکری ہمارے پاس دلیلیں یا فکری ہمارے پاس بنیادیں نہیں تھی اس کو استوار کرنے کی. اصل مسئلہ اس وقت ہوا جس وقت دنیا میں باقی نظام بھی سامنے آئے اور جمہوریت اس میں سے ایک نظام تھا. تو اب بحث یہ شروع ہو گئی کیونکہ مسلمانوں کے ہاں اپنا کیونکہ خالصتاً کوئی ایسا نظام جس پہ سب کا اتفاق ہو وہ موجود نہیں ہے. اور اس کی واضح مثال جس وقت 19ویں صدی میں جن کو میں نے کتاب میں ماڈرنسٹ مسلمز کہا ہے، یہ جدید علماء، وہ علماء جن نے کولونائزیشن میں اپنی آنکھ کھولی، جس میں علامہ اقبال نمایاں ہیں، جس میں جمال الدین افغانی نمایاں ہیں، جس میں سر سید احمد خان نمایاں ہیں، جس میں اور علاقوں میں
اور بھی بڑی بڑی شخصیات ہیں، تو وہ ان کے نزدیک فکری مسئلہ یہ ہے کہ یہ نظام جو ہے اس کو ہم کیسے اسٹیبلش کریں اپنے ممالک میں. اور پھر ہمارے ہاں یہ 2 کیمپس وجود میں آ گئے، اور ایک کیمپ جو تھا جو اسلامسٹ کا کیمپ ہے، جن نے یہ کوشش کی یا ان کا گول یہ تھا کہ یہ جو چیز ہے کہ اسلام کا اپنا کوئی سیاسی نظام نہیں ہے، یا اتنے عرصے تک جو بھی سیاسی نظام دستور اور روایت اور تاریخ کے مطابق چل رہا تھا اس کو ٹالریٹ کیا گیا. وہ برصغیر میں بھی بادشاہت ٹالریٹ کی گئی، وہ خلافت آٹومن امپائر میں بھی کی گئی. تو جو اسلامسٹ تھے ان کا موقف یا ان کا گول یہ تھا کہ ہم اسلام کا کوئی سیاسی نظام وضع کریں. تو اب دیکھیں جو ان نے اسلام کا سیاسی نظام وضع کیا، جس کو آج ہم اسلامزم کہتے ہیں، وہ سیاسی نظام جمہوریت کے بالکل مخالف کھڑا ہے. یعنی جمہوریت جس چیز کو اپنی بنیاد بناتی ہے، جس میں انسان کا ووٹ ہے، جس میں انسان کی رائے ہے، خلافت اور اسلامزم اس کے بالکل مقابل میں ایک علیحدہ نظام پیش کرتا ہے. تو یہاں پہ آ کے پھر مسلمانوں کی ایک فکری سطح پہ ایک ان کے اندر کانٹراڈکشن پیدا ہوتی ہے کہ ایک جگہ پہ ہمارے پاس جدید جمہوری نظام ہے اور دوسری جگہ پہ مسلمانوں کے اندر ایک فکر جو ہے وہ ہمیں ایک خلافت کی طرف لے کے جا رہی ہے، ایک اسلامی نظام کی طرف لے کے جا رہی ہے. لیکن کسی بھی ملک میں اس کے خد و خال واضح نہیں کیے، کسی بھی ملک میں اس کا ماڈل ابھر کے سامنے نہیں آیا کہ اس اسلامی نظام کا ماڈل کیا ہے جو ہم اسلامی دنیا کو پیش کر سکیں. ہمیں پتہ ہے جو ایران کی ریولوشن تھی اس میں ایران میں ایک ماڈل آیا جو شاید سنی دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہے اس کی انٹرپریٹیشن. تو سنی دنیا میں، سنی اسلام میں جو ہمارے ممالک ہیں کافی سارے، ان میں اس کا ماڈل کہ ایک اسلامی نظام حکومت کیا ہوگا، وہ شاید اگر ہم نظر دوڑائیں تو قریب ترین ہمیں طالبان کا ماڈل نظر آتا ہے افغانستان میں. لیکن طالبان کا ماڈل بھی جو آپ نے بات کی کہ اس کے اندر کنٹراڈکشن کیا ہے، تو بے شمار ایسی ہمارے آزادیاں ہیں، ہماری فکری آزادیاں، ہماری جمہوری آزادیاں، ہماری آزادی رائے، ہماری تعلیم، شخصی آزادیاں، جو اس نظام کے تحت پھر وہ پروان نہیں چڑھ سکتی. تو جس وقت مسلمان اس دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں تو ان کنٹراڈکشنز کا، ان چیلنجز کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، فکری سطح پہ بھی اور پریکٹیکل سطح پہ بھی. صحیح. اچھا، اس پہ ایک اور چیز نا، جیسے اگر ہم مسلمانوں کا جو حضور کے بعد سے لے کر عثمانی خلافت کے مکمل زوال تک کو دیکھیں تو اس میں جو ہمارے اسلامسٹ حضرات، خاص طور پر سید مودودی صاحب اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، وہ تو یہ بتاتے ہیں نا کہ جس کو مغرب جمہوری نظام کے پیش کر رہے وہ تو اصل میں ہمارے پاس تھا. اظہار رائے کی آزادی تھی، خلیفہ جواب دہ ہوتا تھا، شورا کے ذریعے اس کا انتخاب فلانا، اور اس کا امیر معاویہ، اور اس کے بعد جو ملوکیت کا سلسلہ شروع ہوا تو پٹری سے گاڑی اتر گئی اور وہ پھر عثمانی خلافت تک برقرار ملوکیت کا ہی سسٹم چلتا رہا. شیعہ دنیا میں چاہے وہ آل بوئے کی حکومت ہو، صفویوں کی ہو، قاجاریوں کی ہو، یا آخری جو شاہ صاحب جن کو وہاں سے جانا پڑا، تو وہاں پر بھی یعنی ڈکٹیٹرشپ یا بادشاہت کا ہی نظام رہا نا. تو یہ جو ہمارے ہاں حضرات دوسرا جو جمہوریت کے حامی لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اسلام نے یہ دیا تھا. تو ایک تو یہ تھوڑا سا واضح کیجیے گا کہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں. دوسرا آپ نے جیسے فرمایا کہ جمہوریت جو ہے وہ جدیدیت نے اس کو متعارف کروایا. تو جو ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ نہیں، یہ تو ارسطو سے یہ سارے تصورات چلے آ رہے تھے، یعنی یہ کوئی اتنا صرف اس جدیدیت کا پیدا کردہ نہیں ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے. یعنی کوئی بھی فکری تحریک یا کوئی بھی ڈیولپمنٹ جو ہے اس کی بنیادیں، اس کی جڑیں، اس کی روٹس کافی دور تک جاتی ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس وقت ہم جدیدیت کی اور اسپیشلی جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو اس کی تاریخ ہمیں 3-4 ہزار سال پہلے یونان میں، ارسطو میں، سقراط میں، ارسطاٹل اور ان ساروں میں جو ہے وہ اس کی بنیادیں ملتی ہیں. اور اس میں جدیدیت کا کبھی بھی یہ کلیم نہیں ہے کہ یہ جدیدیت اچانک سے 18ویں 19ویں صدی میں آسمان سے ٹپک پڑی ہے. یہ پوری دنیا کا یہ
کاوش ہے جو پوری دنیا نے پچھلے 5000 سال میں علوم میں، فنون میں مہارت حاصل کی ہے، اور اس کے نتیجے میں اپنے ادارے، اپنے معاشرے تشکیل دیے ہیں اور ان کو ریفارم کیا ہے، تو اس میں وہ 5000 سال پہلے کے یونانی، ان کا بھی کردار شامل ہے، اور آج کے جو مفکرین ہیں اور 18ویں 19ویں صدی کے مفکرین ہیں ان کا بھی اس میں کردار ہے۔ تو جدیدیت کا یہ کلیم نہیں ہے کہ جدیدیت کوئی خاص مخصوص صرف مغربی ایک چیز ہے اور اس میں چند مخصوص اسکالرز کا کنٹریبیوشن ہے۔ اور جہاں تک آپ نے مولانا خلافت کو جمہوریت سے مشابہ، یہ دوسری بات یہ تھی، کس کو؟ یعنی ہمارے جو جمہوریت کے حامی لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ خلافت کا جو راشدہ کا نظام تھا وہ جمہوری نظام ہی تھا اس طرح، یہ۔ اور جہاں تک آپ نے دوسری طرف اشارہ کیا علامہ مودودی کی طرف، کہ ان کے ہاں جو جمہوریت ہے وہ اصل میں اسلام کی تاریخ میں ہی پائی جاتی تھی، تو وہ چیز مسلمانوں میں کبھی بھی انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہو سکی۔ انسٹیٹیوشنلائز کو اگر میں سادہ الفاظ میں اس کا ترجمہ کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی فکر میں، مسلمانوں کے اداروں میں کبھی رائج نہیں ہو سکی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ فکری طور پہ اور عملی طور پہ مسلمانوں کی ہی پیدا کردہ ایک چیز تھی جمہوریت، تو اس کو اسی تسلسل سے آگے بڑھنا چاہیے تھا اور اس کو اسی طرح ریفارم ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہم اگر اسلامی تاریخ پہ نظر اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس جمہوریت کا سفر جو ہے وہ رک گیا، اور اس کی جگہ شاید جیسے مولانا ابوالعلا مودودی صاحب کہتے ہیں ملوکیت نے اس کی جگہ لے لی۔ تو بالکل درست بات ہے کہ اسلام میں جمہوریت، اگر آپ جو نئی 4 جو افکار ڈسکس ہوئی ہیں میری بک میں، ٹریڈیشنلزم، اسلامزم، نو جدیدیت، نیو ماڈرنزم، تو نیو ماڈرنزم جو ہے اس کا یہی کلیم ہے کہ اسلام کے اندر جمہوریت جو ہے وہ انہیرنٹلی موجود ہے، وہ پہلے دن سے موجود ہے، اور اس کا نہ ہونا، اس کا پروان نہ چڑھنا، وہ اس طرف شاید دلالت کرتا ہے کہ مسلمانوں کے مفکرین نے علمی اور فکری سطح پہ جمہوریت اور اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی سیاسی کنسیپٹس تھے اس طرح سے ان پہ کام نہیں کیا جس طریقہ سے ہمیں ویسٹ میں وہ نظر آتے ہیں، اسپیشلی 15ویں 16ویں صدی کے بعد۔ بہت اچھا۔ اچھا صاحب، میں اسی پہ 1-2 سوال کر کے پھر میں آگے بڑھنا چاہوں گا۔ جمہوریت تھوڑا میں نے کہا واضح ہو جائے، اس کے اوپر جو اس کے ناقدین یا جو اس کو بالکل کفر اور شرک سے تعبیر کرتے ہیں نا، وہ اس جمہوریت کی جو بنیادی ڈیفینیشن ہے اس کو اٹھاتے ہیں کہ جس کے اندر ہے کہ عوام کی حاکمیت، ٹھیک ہے نا، عوام کے ذریعے عوام کے لیے، یہی ہے میرے خیال سے جو عام فہم، اور اس کی روح تو یہی ہے کہ بھائی کوئی بندہ آج ڈاکٹر صاحب اٹھ کے کبھی میں تم لوگوں کے اوپر حکمران ہوں، بھائی کس بنیاد پہ؟ اللہ میاں نے کیا، یا تو یہ سند لائیں گے آپ، اور اگر ہم اللہ کو اور آپ کو اس کو نمائندہ مانتے تو پھر تو ہم سمینہ و اطاعہ کر لیں گے۔ دوسری صورت ہے کیسے نہیں، ہمارا تو آبا و اجداد سے ہمیں بادشاہت کا پورا سسٹم ہے اور نسلی آپ نے، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈنڈا موجود ہے، ٹھیک ہے نا، بوٹ اور ڈنڈا، اور آپ نے کہا بیٹا میں تو حکمران بن گیا ہوں، اب مانو، ٹھیک ہے۔ تو اب بھائی ان سب کے اندر تو میری، یعنی اگر میں چلو دین مذہب کو مان کے نبی کو مانتا ہوں تو اس صورت میں تو میں رضا اور رغبت کے ساتھ ہو گیا۔ باقی صورتوں میں، خاص میں جو آخری صورت وہ تو آپ بالکل میری عزت نفس کو مجروح کر کے آپ مجھ پہ حکومت کر رہے ہیں۔ تو اب پھر انسانوں نے یہ سوچا یار یہ سارے کیا ہے، مطلب چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ پرچی اور اس کے ذریعے ایک اظہار رائے سب کو موقع دیتے ہیں، جس کی طرف زیادہ لوگوں کا رجحان ہو یا جس کو عددی اکثریت مل جائے تو وہ حکومت کرے گا، اور پھر قانون سازی وغیرہ کر کے سسٹم چلے گا۔ تو اس کے اندر یہ جو ہمارے مذہبی علماء کا سب سے بڑا وہ ہے نا کہ ان الحکم الا للہ، حاکمیت خدا کی، عوام کی حاکمیت شرک ہے۔ یہ چیز آپ نے اپنے اس ریسرچ کے دوران اس کو کیسے پایا کہ یہ جو موقف ہے، یعنی اگر ہم جمہوریت کی بنیادی تعریف اور جو کچھ ہمارے سامنے جمہوریت موجود ہے اس کو دیکھیں تو کیا یہ کوئی وزن رکھتا ہے یہ نظریہ؟ اس میں بنیادی چیز جو ہے وہ میں واضح کرتا چلوں کہ جس وقت بھی ہم اسلام کے حوالے سے کسی فکر کی بات کرتے ہیں، انٹرپریٹیشن کی بات کرتے ہیں، تو اس میں سب سے کلیدی کردار جو ہے وہ میتھڈولوجی کو حاصل ہوتا ہے، وہ طریقہ کار کو حاصل ہوتا ہے کہ جس وقت ایک آیت کا مفہوم ایک فکر کے نزدیک کیا ہے، تو اصل چیز جو موضوع بحث ہونی چاہیے یا جو موضوع بحث ہے اس کتاب میں وہ یہ ہے کہ وہ فکر اس مفہوم تک، اس معنی تک پہنچتی کیسے ہے، اس کے لیے طریقہ کار وہ کیا رکھتی ہے۔ تو سادہ الفاظ میں
جیسے روایتی جو ہماری فکر ہے، ٹریڈیشنل ریلیجیس تھاٹ ہے، اس کے نزدیک جو اس کا ایم ہے، جو اس کا مقصد ہے، وہ مقصد ہے اپنی روایت کو پریزرو کرنا. اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے، اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے، انہی علماء کے کام کو سامنے رکھتے ہوئے جس وقت وہ اس نتیجے پہ پہنچیں گے، اس کی تشریح کریں گے، اس کی تفسیر کریں گے، تو شاید ان کے لیے وہ جو دائرہ اختیار ہے، ان کی میتھڈولوجی الاؤ نہیں کرتی کہ اس کام سے، اس تاریخ سے باہر نکلا جائے. اور اگر کسی کے نزدیک اس کا ڈیفرنٹ انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کا ڈیفرنٹ مفہوم ہے، تو اس میں میتھڈولوجی کا ایک ڈیفرنٹ رول ہے. جیسے کہ میں جو نو جدیدیت ہے، یا جدیدیت سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں. جدیدیت جس وقت آئی تھی، ماڈرنزم، تو اس کا بنیادی کلیم یہ تھا، جو ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا جاتا تھا، کہ مسلمانوں کو ایک نئی سیاسی فکر کی ضرورت ہے اور اس کے لیے اجتہاد بہت ضروری ہے. تو اجتہاد کے پیرائے میں، اجتہاد کے نقاب میں یہ چیزیں ڈسکس ہوا کرتی تھی، اور کوشش کی گئی کہ ریلیجن کو سمجھنے کا ایک طریقہ کار، ایک نیو میتھڈولوجی جو ہے وہ بنائی جائے، جس میتھڈولوجی میں اجتہاد یا ریزننگ کی، ریشنلٹی کی زیادہ گنجائش ہو. لیکن ہوا یہ انفارچونیٹلی وہ میتھڈولوجی وہ ڈیولپ نہیں ہو سکی. اسلامسٹ کے بھی ہاں کوئی مروج طریقہ کار نہیں ہے دین کو سمجھنے کا. وہ کچھ چیزیں روایتی علماء سے اٹھاتے ہیں، وہاں طریقہ کار سے اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو جو ان نے ایک فلسفیانہ سطح پہ ایک مقصد تعین کیا ہے مذہب کا، کہ مذہب کی دنیا میں کس طرح سے اس کو ہم نے پھیلانا ہے یا اسلامک سٹیٹ بنانی ہے، پھر اس کے تحت ساری چیزوں کو سمجھا جاتا ہے. تو میتھڈولوجی نہیں ہے، مقصد پہلے سیٹ ہو گیا ہے اور پھر اس مقصد کی روشنی میں چیزیں سمجھی گئی ہیں. جو نو جدیدیت ہے یا نیو ماڈرنزم ہے، جو اس کتاب کی آخری فکر ہے، ریلیجیس تھاٹ ہے، اس میں میتھڈولوجی جو ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے. اور اس میں میتھڈولوجی میں جس چیز کا دخل زیادہ ہے وہ چیز شاید ریشنلٹی ہے، جو کہ پہلے دن سے ہی مسلمان علماء اور مفکرین کے ہاں موجود تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ 11ویں 12ویں صدی تک اس کے اوپر روایت کا، آرتھوڈاکسی کا، ٹریڈیشنل علماء کا غلبہ زیادہ آ گیا، اور وہ چیز جو ہے اسپیشلی امام غزالی کے بعد جو ہے وہ دب کے رہ گئی. تو جو نیو ماڈرنسٹ اسکالرز ہیں، جو نو جدیدیت والے اسکالرز ہیں، علماء ان کو کہہ لیں زیادہ مناسب ہے، ان نے اس اپنی پرانی روایت کو دوبارہ سے تازہ کیا، جس روایت میں ریزننگ کو، ریشنلٹی کو، انسانی عقل کو ایک فوقیت حاصل ہے، صرف روایت میں رہ کے چیزوں کو نہیں سمجھنا. تو جو ہمارا بنیادی سوال تھا کہ ایک فکر کے نزدیک ایک نظام ہے اور دوسری فکر کے نزدیک شاید دوسرا نظام ہے، تو وہ دونوں اس نتیجے تک پہنچے کیسے ہیں؟ تو نتیجے تک پہنچنے میں جو کلیدی کردار ہے وہ میتھڈولوجی کا ہے. جس وقت میتھڈولوجی چینج ہوئی ہے مذہب کو سمجھنے کی، اور اس میں جو نیو ماڈرنسٹ ہیں، ان نے، آپ کو پتہ، پاکستان میں جو فراہی اسکول آف تھاٹ ہے، اس نے بہت منظم ایک میتھڈولوجی، نظم کی ڈیوائز کی ہے. اور اس کے نتیجے میں جس وقت بغیر کسی مقصد کو سامنے رکھے ہوئے، جس وقت دین کو سمجھا جاتا ہے، اس کی تفسیر، تشریح، ترویج کی جاتی ہے، تو پھر ایک ڈیفرنٹ مقصد سامنے آتا ہے، ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشن سامنے آتی ہے، اور اس انٹرپریٹیشن میں جمہوریت کو ایک بنیادی مقام حاصل ہے، وہ اسلام کے اندر سے ہی پھوٹتی ہوئی نظر آتی ہے. صحیح. جیسا آپ نے اپنی کتاب میں یہ جو ذکر کیا نا، دو گروہ، نظریات پر زور دینے والے اور اداروں پر زور، یہ تھوڑی سی واضح کری ہے. میں یہ جمہوریت کے اندر کی جو علمی سطح پہ ایک یہ ہے کہ مذہب اور سیاست عام موضوع ہیں جو ہر جگہ پہ ڈسکس ہوتے ہیں، اور یہ موضوع وہ ہیں جو ایکڈیمک انسٹیٹیوشنز میں بھی ڈسکس ہوتے ہیں. تو جس وقت ایکڈیمیشنز جو ہیں وہ مفکرین بیٹھ کے ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، تو ہماری جو بنیادی جہاں سے ہماری بات چلی تھی مسلم جمہوریت کو لے کے، تو مسلم جمہوریت کا سفر جو ہے وہ مفکرین کے نزدیک کہاں تک پہنچا ہے، اس کے دو اسکول آف تھاٹس ایگزسٹ کرتے ہیں. ایک انسٹیٹیوشنل اسکول آف تھاٹ ہے، ادارہ جاتی، اور ایک ایڈیولوجیکل اسکول آف تھاٹ ہے.
نظریاتی. جو انسٹیٹیوشنل اسکول آف تھاٹ ہے اس کا ماننا یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جمہوریت اس لیے رواج نہیں پا سکی کیونکہ اس کے راہ میں کچھ انسٹیٹیوشنل رکاوٹیں. مثلاً جیسے مسلمانوں کے ہاں ہسٹوریکلی جمہوریت اور جمہوری اقدار اور پولیٹیکل پارٹیز اور پارلیمنٹ یہ باہر سے آئی ہیں، خارج سے آئی ہیں، بڑے لیٹ آئی ہیں، ان کے اندر سے انہیں پروان نہیں حاصل کیا. پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا آرگومنٹ یہ ہے کہ جمہوریت ان علاقوں میں، ان ممالک میں فروغ پاتی ہے جہاں پہ لوگ جو ہوتے ہیں ایک مڈل کلاس بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں. ہسٹوریکلی ہم دیکھیں اگر ویسٹ کی ایگزامپل تو ڈیموکریسی جو ہے اس کو لانے میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ مڈل کلاس کا ہے. مڈل کلاس کیسے آتی ہے؟ جس وقت آپ کی اکانومی بوم کرتی ہے، لوگ گاؤں سے نکل کے شہروں میں آتے ہیں، آباد ہوتے ہیں، اور شہروں میں جس وقت آباد ہوتے ہیں ان کے بچے شہروں میں اسکولوں میں جاتے ہیں. کچھ عرصے بعد ان کو مزید آزادیاں چاہیے، تو وہ جو مزید آزادیاں ہیں اس کے لیے انسان کو اپنا جو معاشی لیول ہے وہ تھوڑا انکریز کرنا پڑتا ہے، ایک مڈل کلاس وجود میں لانی پڑتی ہے. وہ مڈل کلاس پھر جد و جہد کرتی ہے ڈیموکریسی کی. تو جو ادارہ جاتی انسٹیٹیوشنل اسکول آف تھاٹ ہے وہ ان میکینزمز کی طرف اشارہ کرتا ہے کیونکہ مسلم دنیا میں ابھی تک مڈل کلاس ڈیولپ نہیں ہو سکی. ہسٹوریکلی جو ہے ان کا انٹریکشن ڈیموکریسی سے بہت تھوڑا ہے. تو اس طرح کی کنڈیشنز ہیں جن کی وجہ سے یہ ڈیموکریسی یا جمہوریت مسلمانوں میں پروان نہیں چڑھتی. جو نظریاتی آئیڈیولوجیکل اسکول آف تھاٹ ہے اس کا ماننا یہ ہے کہ یہ سب ہو بھی جائیں تو جیسا آپ نے اشارہ کیا کہ فکری سطح پہ ابھی بھی مسلمانوں کی اور جمہوریت کی ہم آہنگی ڈیولپ ہی نہیں ہوئی. تو ہم مڈل کلاس ڈیولپ ہی کر لیں، شاید بے شمار ممالک میں گلف میں وہ ڈیولپ ہو بھی گئی ہوگی مڈل کلاس، اور ہم چند سو سال اور بھی گزارا کر لیں، جی لیں، تو اس کے بعد بھی شاید جمہوریت ڈیولپ نہ ہو سکے کیونکہ وہ جو ایڈیولوجیکل بیچ میں بیریئر ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. ابھی بھی مفکرین جو ہیں وہ جمہوریت کے علاوہ کسی اور نظام کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو یہ جب تک ایڈیولوجیکل بیریئر چینج نہیں ہوگا، ریفارم نہیں ہوگا، تب تک ڈیموکریسی نہیں آ سکتی. تو یہ جو دو نظریات ہیں انہی کو لے کے یہ کتاب آگے چلتی ہے، اور پھر انڈونیشیا کا ذکر کرتی ہے کہ انڈونیشیا نے ان دو کے نتیجے میں انڈونیشیا نے کون سا راستہ اختیار کیا. کیا اس میں کوئی انسٹیٹیوشنل بیریئرز ہٹائے گئے، کوئی مڈل کلاس وجود میں آئی ہے، یا وہ نظریاتی طور پہ اس نے کوئی ہم آہنگی اس کے اندر کوئی تلاش کی؟ بس یہ اگلا سوال میں نے یہی کرنا تھا. یعنی اگر ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ جدیدیت سے ابھرنے والے مسائل، پھر اس میں سے جمہوریت جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا، اور خود مغربی دنیا میں پہلے سب جگہوں پر بادشاہتے ہی تھی نا، ظاہر سی بات ہے سب، تو آہستہ آہستہ وہاں پر وہ سب چیزیں ہوئی. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ انڈونیشیا بھی ایک شافی مسلک کی اکثریت ہے غالباً، مسلم شافی، جی اور شافی بھی باقی فقہی مسالک کی طرح کچھ فقہی معاملات میں غالباً شاید کھلا ڈلا کچھ جگہوں پہ ہوگا، کچھ جگہوں پہ شدت، جیسے جہاد وغیرہ کا کانسیپٹ ان کا شافی کا امام ابو حنیفہ سے تھوڑا سا زیادہ سخت ہے. تو وہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یعنی تین چار طبقے، مثال ایک تو حکمران طبقہ ہے، ٹھیک ہے، حکمران طبقہ اگر بادشاہ ڈکٹیٹر ہوگا تو اس کو تو جمہوریت سود نہیں کرنا، ارتکاز پاور جو ہے وہ تو ضروری ہے. جمہوریت میں تو آپ نے اس کو نیچے تک منتقل کرنا ہے. پھر اس کے ساتھ باقی ساری چیزیں، جواب دہی ہے، آپ کا احتساب ہوگا، سب کچھ عدالت میں آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. تو ایک تو یہ طبقہ تھا وہاں پر. دوسرا وہاں پر عام دانشور جو یونیورسٹی اور تعلیمی اداروں سے پڑھے ہوئے محققین، جدید علوم سے آراستہ، وہ بھی ظاہر سے مذہباً مسلمان تھے اور مسلکاً شافعی تھے. تیسرا جو طبقہ ہے مذہبی علماء جو ہم مدرسوں سے پڑھے ہوئے، ٹھیک ہے. اور چوتھا ہے عوام. تو ان چاروں سطح پہ اس کو کس طرح سے قبولیت ملی، اور آہستہ آہستہ آپ نے اس کو میرے خیال سے معجزہ بھی قرار دیا انڈونیشیا کی اس کو. تو یہ ہوا کیسے مطلب، اور یہی چیز ہمارے ملک میں خاص طور پر کیوں نہیں ہوا، یا باقی مسلم دنیا میں؟ ایسا ہی ہے بالکل. اس کو میریکل قرار دیا ہے مسلم دنیا کا، اور وہ اس لیے قرار دیا ہے کہ پچھلے جو 100-150 سال کی ہماری تاریخ ہے اس میں یہ واحد ملک ہے جو جمہوری اقدار کے ساتھ پچھلے 2 دہائیوں سے کھڑا ہے، اور بڑی اچھی ریٹنگ جو ہے، جو جمہوریت کو جو ریٹ کرتے ہیں انڈیکسز، اس میں بڑی اچھی اس کی ریٹنگ آ رہی ہے. تو ہم اس سے پہلے کہ انڈونیشیا نے یہ
معجزہ کیسے پایا، ہم اس کو یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ مذہبی فکر جو ہے وہ عوام میں رائج کیسے ہوتی ہے، وہ تشکیل کیسے پاتی ہے۔ تو اسپیسیفکلی ہم فقہ کی طرف نہیں جا رہے، یعنی وہ شافعی ہو، وہ مالکی ہو، وہ حنفی ہو، یہ سب براڈلی روایتی مذہبی فکر کے انڈر پائے جاتے ہیں۔ بہت خوب۔ تو جو مذہبی فکر ہے اس کو پھیلانے میں سب سے بڑا کردار، سب سے پہلا کردار جو ہے وہ عالم کا ہے، مذہبی عالم کا، اسکالر کا۔ تو جس وقت کوئی مذہبی عالم، اسکالر مذہب کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ مذہب کو سمجھنے کی جو کوشش کرتا ہے، ہم اس کی طرف پہلے اشارہ کر چکے کہ اس میں جو کلیدی کردار ہے وہ میتھڈولوجی کا ہے۔ جو بھی عالم مذہب کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ کسی میتھڈولوجی کو سامنے رکھ کے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ جو بھی میتھڈولوجی اس کے پیش نظر ہے، ایک فکر وجود میں آئے گی۔ وہ فکر وہ اس عالم تک رہے گی یا اس کے شاگردوں تک رہے گی یا اس کے ادارے تک رہے گی۔ اس فکر کی پھر ترویج کیسے ہونی ہے، وہ معاشرے میں رائج کیسے ہونی ہے، اور معاشرے میں اس نے ڈومیننٹ کیسے ہونا ہے۔ ہونے کو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ افکار جو ہے وہ مسلم معاشروں میں پائی جائیں، جیسے کہ ابھی بھی وہ جو 4 ریلیجیس تھاٹس میں نے جن کا ذکر کیا وہ چاروں پائی جاتی ہیں، لیکن ڈومیننسی کس کی ہے، غلبہ کس کا ہے، وہ ٹریڈیشنل ریلیجیس تھاٹ کا ہے۔ تو جو چیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ فکر جو ہے تشکیل تو پا گئی ہے، لیکن اب غلبہ کیسے حاصل کرے گی؟ تو غلبہ حاصل کرنے کے لیے جو میکینزم ہے وہ تعلیمی ادارے ہیں۔ ٹھیک، تعلیمی اداروں سے میری مراد جو ہے وہ مدارس ہیں، کہ وہ روایتی علماء یا وہ علماء جو فکر تشکیل دیتے ہیں وہ کن تعلیمی اداروں سے پڑھے ہوئے ہیں، فارغ التحصیل ہیں۔ اور ان تعلیمی اداروں پہ اگر آپ ایک نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا 30-40 ہزار تعلیمی ادارے پاکستان میں اس وقت روایتی فکر جو ہے وہ اس کی ترویج بھی کر رہے ہیں، اس کی تشکیل بھی کر رہے ہیں، اس کو پڑھا بھی رہے ہیں، اس کو معاشرے میں پھیلا بھی رہے ہیں۔ آپ کے اور میرے قرب و جوار میں جتنے بھی مساجد ہیں شاید وہاں پہ، اور آپ کے اور میرے شہروں میں اور محلوں میں جتنے بھی لوگ، جب بھی ہمیں کسی مذہبی عالم کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں ہی سے کوئی فارغ التحصیل شخص ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، جو آتا ہے، جو ہمارے لیے وہ سرگرمیاں سر انجام دیتا ہے۔ تو ترویج اس کی کیسے ہوتی ہے؟ معاشرے میں اس کے لیے ادارے موجود ہوتے ہیں، تعلیمی ادارے موجود ہوتے ہیں۔ تو انڈونیشیا میں جو تبدیلی رونما ہوئی وہ یہ تبدیلی رونما ہوئی کہ اگر آپ پاکستان میں دیکھیں، پاکستان میں جو مذہبی فکر ہے یا مذہب کو پڑھانے کے جو ادارے ہیں وہ پریڈومیننٹلی 90% شاید اس سے بھی زیادہ وہ پرائیویٹ ہیں۔ پرائیویٹ جامعات میں یہ تعلیم دی جاتی ہے مذہب کی۔ کسی سرکاری یونیورسٹی نے یہ کلیم ہی نہیں کیا، یعنی یہ جو ڈومین ہے اس میں آ کے اس نے اپنی ڈومیننسی ہی اسٹیبلش نہیں کی، اسلامک اسٹڈیز کے ڈسپلن اس طرح سے اسٹیبلش نہیں کیے۔ تو ٹریڈیشنلی پاکستان کے اقبال اوپن یونیورسٹی کا ہے، علامہ اقبال اوپن اور اس طرح کی چیزیں، جو پہلی یونیورسٹی پاکستان میں صرف دین کو سمجھنے کے لیے اور اس پہ کام کے لیے وجود میں لائی گئی تھی، وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی تھی۔ وہ بھی 1980 میں دہائی میں وجود میں۔ 1980 سے پہلے صرف مدارس تھے، صرف مدارس تھے۔ اور وہ یونیورسٹی بھی جو ہے ایک اسلامک یونیورسٹی اور 1-2 اور اسپیشلسٹ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ بنائے گئے۔ شیخ زاید انسٹیٹیوٹ 3 شہروں میں بنایا گیا۔ اگر آپ آؤٹ پٹ دیکھیں کہ وہ یونیورسٹیز وہ سال کے کتنے گریجویٹس پروڈیوس کرتی ہیں، کتنے دوسرے الفاظ میں مذہبی اسکالرز پروڈیوس کرتی ہیں، اور جو مدارس ہیں وہ کتنے اسکالرز پروڈیوس کرتے ہیں، تو شاید مدارس سال کے 5 لاکھ اسکالرز پروڈیوس کرتے ہیں اور جو یونیورسٹیز ہیں وہ 5000 بھی پروڈیوس نہیں کرتی۔ تو اب غلبہ کس کا ہونا ہے معاشرے میں؟ اسی کو ہونا ہے جس کی تعداد زیادہ ہے۔ تو ایک تو تعداد زیادہ ہے، اور دوسرا انڈونیشیا نے جو کمال کیا ہے وہ یہ کیا کہ اپنے جو مذہبی ہائر ایجوکیشن کے ادارے تھے، جو یونیورسٹیز تھی، اس کو اس نے ریفارم کیا۔ ریفارم کرنے سے مطلب نہیں، وہاں مدرسے تھے جو ہماری طرح مدارس موجود صرف دینی مدرسہ جو جہاں پر آپ صرف نحو، گرامر، عربی
قرآن سنت یہ پڑھتے، فقہ متون پڑھتے، اس طرح کے مدرسے وہاں بھی تھے. مدارس ابھی بھی ہیں، ان کو پسند ترین کہتے ہیں، جو روایتی مدارس ہیں ان کے، اور بہت بڑے بڑے مدارس ہیں، اور ان مدارس کے ساتھ مدارس ہی کے نام سے بھی ادارے موجود ہیں. فرق اتنا ہے کہ جو پیسنٹرین ہیں وہ پرائیویٹ مدارس ہیں، جس طرح ہمارے ہاں پرائیویٹ مدارس موجود ہیں. جو مدارس ہیں ان کا نام ہی مدارس ہے، مدرسہ ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کو چھیڑے بغیر یونیورسٹیوں میں وہ کر لیا، یعنی مذہبی تعلیم، ہائر ایجوکیشن وغیرہ کا سسٹم وہاں پر مضبوط کیا. اب یہ اس کے لیے ایک بنیادی نقطہ جو ہے، جو میں نے کتاب میں واضح کیا، وہ سمجھنے کی ضرورت جو ہے وہ ہے کہ جو مذہبی فکر ہے وہ مذہبی تعلیمی اداروں میں بھی کس درجے میں تشکیل پاتی ہے. یعنی ایک مدرسہ ہے جو کلاس 1 سے لے کے کلاس 12 تک، 14 تک، 16 تک تعلیم دیتا ہے، تو کیا جو مذہبی فکر ہے اس میں وہ کلاس 1 2 3 4 یا 12 تک ہی وہ تشکیل پاتی ہے. تو اگر ہم نالج پہ تھوڑی سی ہماری جو ہے وہ نظر ہو، نالج کیسے بنتا ہے، اس میں کون سے ادارے زیادہ جو ہوتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، تو ایک ڈسٹنکشن ہمارے ہاں پائی جاتی ہے روایتی تعلیم میں، ٹریڈیشنل تعلیم میں. روایتی تعلیم سے مطلب پوری دنیا کی جو تعلیم ہے اس میں. جو یونیورسٹیز ہیں ان کو ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کہا جاتا ہے. صحیح. اور جو اسکول اور کالجز ہیں وہ پری ٹرشری لوور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. تو جو بنیادی کسی بھی مضمون کا تعارف ہوتا ہے، آپ نے فزکس پڑھنی ہے، آپ اسکول میں چلے جاؤ، 9th 10th میں فزکس پڑھو گے، کالج میں فزکس پڑھو گے. اس کے بعد فزکس میں آپ نے کوئی علمی کام کرنا ہے، تحقیق کرنی ہے، کوئی فکری کام کرنا ہے، آپ کو یونیورسٹیز میں ایم فل میں پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لینا پڑے گا. تو جو کسی بھی مضمون کا فکری کام ہوتا ہے وہ ہائر لیول پہ کیا جاتا ہے. مدارس ایگزسٹ کرتے ہیں انڈونیشیا میں. انڈونیشیا کا جو ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کارنامہ، وہ یہ ہے کہ اس نے اپنا ہائر ایجوکیشن، ہائر ریلیجیس ایجوکیشن کا جو نظام ہے اس کو اتنا ٹرانسفارم کیا، اس کو اتنا تشکیل دیا، کیونکہ اوپر سے ہائر ایجوکیشن سے یہ ڈائریکشن فکری نیچے لوور لیولز تک آتی ہے. تو اس کی یونیورسٹیز جو اسلام کو پڑھنے کے لیے بنائی گئی تھی، جو اسپیسیفکلی ریلیجیس انسٹیٹیوشنز تھے. پاکستان میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صرف 2-3 یونیورسٹیز ہیں، ادارے ہیں جو اسلام پڑھاتے ہیں. اس وقت اگر آپ انڈونیشیا میں بات کریں تو اس وقت 50 سے زائد سرکاری یونیورسٹیز ہیں جو مذہب کی اعلیٰ تعلیم دیتی ہیں. اور ان 50 سے زائد نہیں تو ہم باقی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، سائنس کے، سوشل اسٹڈیز کے، باقی ان کے لیے علیحدہ یونیورسٹیز نہیں. مطلب آپ یہ فرما رہے کہ جیسے ہم یوں سمجھ لیتے دارالعلوم کرنگی یا دارالعلوم دیوبند یا اس طرح کے مدرسے کا، یعنی وہاں یونیورسٹی ہی اسی طرح ہے، یعنی پورا دینی تعلیم ہی دینی وہاں. جی، مسلم دنیا میں انڈونیشیا وہ شاید واحد ملک ہے جس کے اندر یہ اسلامی یونیورسٹیز اتنی بڑی تعداد میں اور اتنے ہائر لیول پہ ایگزسٹ کرتی ہیں. اور اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی کم از کم اس وقت جو ہے وہ 5 لاکھ کے آس پاس وہاں پہ انرولڈ اسٹوڈنٹس ہیں. تو پاکستان میں یعنی ہم ان یونیورسٹیز کی بات کر رہے ہیں جن یونیورسٹیز میں اسپیسیفکلی مذہب کو سمجھا جاتا ہے یا مذہب پہ کوئی علمی فکری کام کیا جاتا ہے. جیسے نا اسلامیات کا ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہوتا ہے ہر یونیورسٹی میں، عام بڑی یونیورسٹی پاکستان میں. تو وہاں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح نہیں بلکہ پوری یونیورسٹی ہی دینی یا اسلامی ایجوکیشن کے لیے بنی ہوئی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے ہاں بھی اسلام کا، اسلامک اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ ہر یونیورسٹی میں موجود ہوتا ہے. اور یونیورسٹیز نے اس پہ فکری کام یعنی فکری لیول پہ پڑھانا اسلام کو کب شروع کیا؟ آپ پاکستان میں نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا پاکستان کی سب سے پہلی یونیورسٹی جہاں پہ ایم فل کا پروگرام یعنی ریسرچ کا پروگرام مذہب میں سٹارٹ کیا گیا، وہ 98 99 2000 میں آ کے اس نے ابھی اتنا لیٹ آ کے پروگرام سٹارٹ کیا. اور پی ایچ ڈی اس سے بھی لیٹ سٹارٹ کی. اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پنجاب یونیورسٹی اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے کتنے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اسکالرز ابھی تک مارکیٹ میں آ چکے ہیں، تو شاید ان کی تعداد بھی بہت کم ہے. اور اس کے مقابلے میں مدارس کے جو فارغ التحصیل ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. اس کے ساتھ اگر ہم موازنہ کریں انڈونیشیا کا، تو انڈونیشیا کی یونیورسٹی سے جو فارغ التحصیل علماء ہیں یا لوگ ہیں، وہ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں. اور کون سی یونیورسٹیز؟ وہ یونیورسٹیز جو خالصتاً مذہب پہ فوکس کرتی ہیں،
جو خالصتاً مذہبی فکر پڑھاتی ہیں. بس میں یہ سمجھ اور وہی مذہبی فکر ایک چیپٹر 6 میں ایک ماڈل میں نے انڈونیشیا کا پریزنٹ کیا ہوا ہے, جس میں یہ دکھایا گیا کہ کیسے مدارس سے بچے یونیورسٹیز میں آتے ہیں, خالصتاً جو مذہب کی یونیورسٹیز ہیں, کیونکہ ان کے لیے اور کسی سیکولر یونیورسٹی میں بائیو کیمسٹری, فزکس, انجینئرنگ میں داخلہ لینا شاید مشکل ہوتا ہے, تو وہ آتے ہی ان مذہبی یونیورسٹیز میں. ان مذہبی یونیورسٹیز میں پھر وہ ہائر لیول تک جاتے ہیں. پھر جب وہ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد وہ واپس پھر نیچے انہی مدارس میں جاتے ہیں. تو ایک لنک سیٹ ہو گیا کہ کیسے ہائر جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ لوور انسٹیٹیوشنز کی فکری تبدیلی کا باعث بنتے ہیں. اب آپ دیکھیں پاکستان میں کوئی ایسی یونیورسٹی ہے جہاں پہ مدارس کے, پرائیویٹ مدارس کے فارغ التحصیل طلباء جاتے ہوں اور وہاں پہ وہ کوئی فکری کام کرتے ہیں اور فکری تبدیلی ان میں رونما ہوتی ہو, مذہب پہ کوئی اس طرح کی ریفارم انسٹیٹیوشنز ہوں جہاں پہ اسلامک اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ فکری لیول پہ ان کی تشکیل کرتا ہے. تو ایسا کوئی لنک موجود نہیں ہے ہمارے ہاں. اور اگر اسلامک اسٹڈیز میں پاکستان میں ایم فل پی ایچ ڈی ہو بھی رہی ہے تو کتاب میں نے کافی موازنہ کیا ہے کہ اس کا لیول کیا ہے, وہ کس لیول کی, کیا اس میں کوئی فکری سطح پہ ایسا ریلیجیس تھاٹ کا کام ہو رہا ہے. تو انڈونیشیا سے اگر آپ تقابل کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انڈونیشیا کی یونیورسٹیز میں مذہبی فکر پہ پچھلے 20 سال سے 30 سال سے 40 سال سے کام ہو رہا ہے. اور پاکستان میں شاید جو ریسرچ, جو تھیسیز اور جو ڈسرٹیشنز اور جو ریسرچ چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں وہ اس لیول کی نہیں ہیں. وہ فکر کو اس فکری سطح پہ, اس فلاسفی کی سطح پہ چھیڑا ہی نہیں گیا. بس روایتی جو ٹاپکس ہیں انہی پہ ہی کام ہو رہا ہے اور اسی پہ ہی جو ہے وہ اسکالرس پروڈیوس ہو رہے ہیں. تو نہیں, تو یہ انڈونیشیا میں یہ کام کیا ریاست نے کیا یا خود اسکالرز نے اپنے آپ یہ سارا ہوا؟ مطلب وہاں پہ بھی تو ڈکٹیٹر اور یہ سب فوجی حکومتیں رہی سب کچھ, تو یہ کس کا وہ تھا, کیا کہنا چاہیے, مطلب یہ اقدام یا یہ پوری فکر یہ اس طرح سے پروان چڑھانا, یہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر فضل الرحمان ہمارے والے جو ان کے بہت سے اسٹوڈنٹس تھے جو وہاں پر مغرب سے ان کے پاس پڑھ کے پھر واپس گئے, تو ان کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے کوئی اس طرح کا کچھ تھا, ایسا کچھ ہے؟ جی, ڈاکٹر فضل الرحمان کا بہت بڑا اس میں کردار ہے. اور ہمیں پتہ ہے 1960s میں ڈاکٹر فضل الرحمان جو تھے وہ پاکستان بلائے گئے تھے اسی لیے کہ وہ مذہب میں فکری سطح پہ کوئی کام کریں, کوئی ریسرچ کریں, اور انہوں نے آ کے اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے نام سے ایک ادارہ بھی بنایا. لیکن انفارچونیٹلی وہ 4-5 سال سے زیادہ پاکستان میں رہ نہیں سکے اور واپس جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس چلے گئے. ہم جو چیز پہلے ڈسکس کر رہے تھے میتھڈولوجی, کہ جو کلیدی کردار ہے مذہب کو سمجھنے میں وہ میتھڈولوجی ہے. تو جو میتھڈولوجی ہے دین کو سمجھنے کی, اس میں ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے میکگل یونیورسٹی کینیڈا کا, انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے نام سے. اور یہ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب ہی تھے, ایک اور کمپیریٹیو ریلیجن کے پروفیسر تھے, ان کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ ڈپارٹمنٹ بنایا تھا. اور اس ڈپارٹمنٹ کے بنیادی گول جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم مسلمان علماء, مسلمان مفکرین کو ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کریں جس میں وہ آ کے جدید جتنے بھی سماجی علوم ہیں ان کو پڑھ سکیں. یعنی وہ اپنی دین کی تعلیم لے کے آئیں پاکستان سے, انڈونیشیا سے, عرب سے, جس مرضی کنٹری سے وہ دین کے عالم بن کے آئیں, اور اس کے بعد یہاں پہ آ کے ایڈمیشن لیں اور یہاں پہ ہم انہیں ریسرچ میتھڈولوجی سکھائیں, ہم انہیں سوشیالوجی, ہسٹری, اکنامکس, پولیٹیکل سائنس, کریٹیکل فلاسفی, کریٹیکل ڈسکورس, جو سماجی علوم ہیں وہ سکھائیں. اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ میتھڈولوجی جو ہے وہ دین کو سمجھنے کی, کیا مسلمان اس سے کچھ سیکھتے ہیں اس علم سے. تو یہ جو انسٹیٹیوٹ تھا, انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز, یہاں پہ اب 1950s-60s میں انڈونیشیا کا ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہوا تھا. تو انڈونیشیا نے اپنے جو اسکالرس تھے وہ یہاں پہ بھیجنا سٹارٹ کیے, اور اس کی جو پہلی لاٹ ہے, جو پہلے گریجویٹس ہیں, وہ لیٹ 60s میں انڈونیشیا واپس آ چکے تھے. اور جیسے وہ انڈونیشیا واپس آئے, آپ کا سوال یہ تھا کہ منصوبہ کس کا تھا, یہ کیسے ہو گیا انڈونیشیا میں. تو اس وقت پریزیڈنٹ سہارتو کی وہاں پہ گورنمنٹ تھی,
اور 1970s کا آپ کو اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ دور تھا کہ پوری عالم اسلام میں اسلامزم کا ایک غلبہ تھا، اور سارے ممالک جو ہے اسلامی، اسپیشلی جہاں پہ بادشاہتیں تھیں یا ڈکٹیٹرشپ تھا، وہاں پہ لوگ اس حکمران اسپیشلی گھبراتے تھے اسلامزم سے کہ کوئی تحریک نہ جنم لے لے، کوئی ایران کی طرز پہ جو ہے ریولوشن نہ آ جائے. تو پریزیڈنٹ سہارتو بھی انڈونیشیا میں اس حوالے سے ان کو شاید کچھ شکوک تھے. تو یہ جو فرسٹ گریجویٹس ہیں میک گل کے، یہ 60s لیٹ 60s میں جس وقت انڈونیشیا پہنچیں، تو پریزیڈنٹ سہارتو کے پاس اب آپشنز یہ تھا کہ یا وہ روایتی علماء جو کیا پتہ کل کو اسلامزم کا جھنڈا بلند کر دیں، ان کے ساتھ الائنس بنائیں، یا اپنے آپ کو وہ ان سے دور کر لیں اور خالصتاً کوئی نئے جدید لوگ جو ہے کوئی پڑھ کے آئے ہوئے ان سے استفادہ حاصل کریں. تو یہ کچھ اسکالرس تھے، ان میں ڈاکٹر مفتی علی تھے، وہ جیسے ہی آئے ان کو منسٹر ریلیجیس افیئرز لگایا گیا، اور وہ 10 سال تک کم و بیش اس پوسٹ پہ رہے. ڈاکٹر ہارون تھے، وہ آئے، ان کو انڈونیشیا کی جو سب سے بڑی رحمان صاحب سے پڑھ کے گئے، یہ انسٹیٹیوٹ میں پڑھے تھے. اس انسٹیٹیوٹ میں ڈاکٹر فضل الرحمان کے ساتھ جن اسکالر نے اپنا ریسرچ کیا تھا پی ایچ ڈی تھیسس کا، وہ ان کا نام غالباً ماجد تھا. باقی ان نے اس انسٹیٹیوٹ سے تو استفادہ کیا، لیکن اسپیسیفکلی جو پی ایچ ڈی کی ڈگری تھی، جو پی ایچ ڈی کی ریسرچ تھی، وہ ماجد نے ڈاکٹر فضل الرحمان کے ساتھ کی تھی. اور ماجد کا بہت بڑا انڈونیشیا میں نام ہے اس فکر کو تشکیل دینے میں کرنا. وہ سیکنڈ بیچ تھا. جو پہلا بیچ ہے وہ آیا ہے، ایک منسٹر ریلیجیس افیئرز لگ گیا ہے، ایک جو ہے جو انڈونیشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے وہاں پہ وہ ڈین لگ گئی. اور ڈین لگنے کے بعد ان نے اس یونیورسٹی کا پورا جو سلیبس ہے اسلامک اسٹڈیز کا، اس کو چینج کیا، ریفارم کیا. ریفارم اس طرح کیا ہے جو روایتی ان کی دین کی علوم ہیں، کتب ہیں، وہ تو ویسے ہی رہی ہیں، اس کے ساتھ جدید علوم کا اضافہ کیا گیا. اور پھر یہ ایسی چین چل پڑی کہ یہ مفکرین کوئی کینیڈا گیا، کوئی یونیورسٹی آف شکاگو گیا، کوئی آسٹریلین یونیورسٹی گیا، کوئی نیدرلینڈ گیا، اور سن 2000 تک کم و بیش 300 400 500 علماء یا مفکرین یا وہ اسکالرز جو دین کی تعلیم جن نے انڈونیشیا میں روایتی مدارس میں پائی تھی، اور اس کے بعد وہ انڈونیشیا کی ہی یونیورسٹیز میں، دینی یونیورسٹیز میں گئے تھے، اور وہاں سے وہ اسکالرشپ لے کے پھر باہر کی یونیورسٹیز گئے. وہ اسکالرز واپس آتے رہے انڈونیشیا، اور واپس آ کے انڈونیشیا کے انہی انسٹیٹیوشنز کو اور اسٹرانگ کرتے رہے. 1 سے 2 یونیورسٹیز بنی، 2 سے 4 بنی، کیونکہ اتنے زیادہ اسکالرز جو آپ کے پاس موجود ہیں. اور وہی پروگرام ریفارم ہوتے گئے. آج انڈونیشیا کے پاس 50 سے زیادہ مذہب کو سمجھنے کی یونیورسٹیز موجود ہیں. انڈونیشیا کے آپ منسٹر ریلیجیس افیئرس کی پروفائل اٹھا لیں پچھلے 50 سال کی، 70 سے 68 میں مفتی علی جو ہے وہ منسٹر لگے تھے. آپ کو ان کا کوئی بھی منسٹر ریلیجیس افیئر جو ہے وہ پی ایچ ڈی سے کم نظر نہیں آئے گا. شاید 1-2 ہوں کوئی سیاسی وہ ہوں، لیکن 90% جو ہیں وہ علماء ہوں گے جن کی ڈگری پی ایچ ڈی پوسٹ ڈاکٹریٹ یا نیدرلینڈ سے ہوگی، یا کینیڈا سے ہوگی، یا شکاگو سے ہوگی، یا ان کا جو یہ ساری جو میں نام لے رہا ہوں یہ ممالک کے نام نہیں ہیں، یہ اس جدید علم کے نام ہیں. یعنی اس جدید فکر تشکیل کیسے پاتی ہے، میتھڈولوجی چینج کیسے ہوتی ہے جس وقت اسکالر کا اپنا ویو بڑا ہوتا ہے، براڈن ہوتا ہے. مذہب میں جو مباحث ہیں وہ مباحث معاشرے کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ مباحث اکانومی کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ مباحث پولیٹکس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو جب ان فیلڈز میں ایک عالم کے پاس جدید علم ہی نہیں ہوگا تو ان فیلڈز کو سمجھ کیسے پائے گا، وہ اس پیغام کو سمجھ کیسے پائے گا. تو یہ میتھڈولوجی جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو انڈونیشیا میں یہ منصوبہ جو ہے یہ کچھ اس طریقے سے یہ. اچھا جیسا میں یہاں ایک ضمنی سوال کروں گا پھر ایک بنیادی. ضمنی یہ ہے کہ ہم جیسا آپ نے فرمایا کہ ان اسکالرز نے آ کے یونیورسٹیوں میں یا جو دینی تعلیم پڑھائی جائے تو اس کو نہیں چھیڑا، وہی چیزیں رہی، لیکن اس میں جدید علوم کو شامل کر لیا. اگر ہم اس کی تاریخ دیکھیں نا تو اس میں تو اولیت ہم کو حاصل ہے، بر صغیر
پاک و ہند کو، یعنی اگر ہم علی گڑھ کو شروع کرتے، ان کا بھی نعرہ یہ تھا، ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں سائنس اور جدید تعلیم. پھر اس کے بالکل مقابلے پہ چلو شدت کے ساتھ دارالعلوم والے تھے کہ نہیں ہم سے بھی روایتی. پھر دونوں کے بیچ میں ہمارے پاس ندوہ والے آتے ہیں کہ انہوں نے دونوں کو رکھنے کی کوشش کی. پھر جب پاکستان بننے کے بعد بھی یہاں پر بھی ہمارے ہاں یہ بحث چلتی رہی، اور یونیورسٹیوں میں جدید یعنی یہاں پر اسلامیات کا ڈپارٹمنٹ اور اس طرح کی تحقیقات ہو رہی ہے. تو ہمارے ہاں بھی یہ ہمیشہ رہا نا کہ ہم جدید تعلیم کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں. تو یہ چیز تو ہمارے ہاں بھی ہوئی، لیکن اس طرح سے کامیابی نہ ملنے کی بنیادی وجہ کیا؟ ریاستی سرپرستی کا نہ ہونا یا کوئی اور مسئلہ؟ آپ کو یہ ایک ضمنی حصہ تھا کیا آپ نے کہا؟ بہت اچھا کیا آپ نے بر صغیر کی طرف اشارہ کیا. میں تو اس سے بھی کہوں گا کہ ہم اگر پیچھے جائیں اور اگر اسلام کی جو اولین تاریخ ہے وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ بھی ہمیں ایسے اسکالرز ملیں گے جو اسی چیز پہ زور دے رہے ہیں کہ جدید اس وقت کی جو جدید تعلیم وہ فلسفہ ہو. اس وقت شاید یہ تفریق نہیں تھی، وہ تفریق نہیں تھی. تفریق آ کے امام غزالی کے بعد جو ہے یہ اسپیسیفکلی ڈیوائز کی گئی تفریق، دینی علوم کون سے اور غیر دینی علوم کون سے. لیکن اس سے پہلے کے جو ہمارے مفکرین تھے وہ اس دور کی جدید تعلیم جو تھی وہ فلسفہ تھا، یونانی فلسفہ. اس کے ساتھ وہ ان کا انٹریکشن، ان کی وہ اس کے تفاسیر، ان کی وہ کمنٹریز اور اس کو اسلامک تھاٹ میں کسی طریقے سے انکارپوریٹ کرنا ہمارے مفکرین کا اس پہ بہت اچھا کام ہے. کسی وجہ سے وہ چیز جو ہے وہ آگے نہیں چل سکی. اور ایون اگر ہم ابن خلدون تک آئیں تو وہ جو عمرانیات ڈیوائز ہو رہی ہے جس پہ ابن خلدون کا کام ہے، وہ سوشیالوجی وہ ماڈرن علم ہی تو ہے. لیکن یہ علم ماڈرن یہ آ کے جو آپ کا سوال ہے کہ پاکستان میں یا بر صغیر میں وہ اس طرح سے رائج کیوں نہیں ہوا، یا جس کو میں ایکڈیمک لینگویج میں کہوں تو انسٹیٹیوشنلائز کیوں نہیں ہوا. تو اس میں ریاست کا بہت بڑا کردار ہے. جو تیسرا ستون ہے میرا اس کتاب میں، تو سب سے پہلے تو یہ کہا گیا ہے کہ جو نظریاتی ریفارم ہے وہ ضروری ہے، ایڈیالوجی ضروری ہے. لیکن جس وقت ایک فکر وجود میں آ گئی ہے اس فکر کو آپ نے پھیلانا ہے، تو فکر آپ اور میں اکیلے تو نہیں پھیلا سکتے. اس کے لیے ریاست کا کیا کردار ہے؟ تو دوبارہ سے انڈونیشیا سے ہمیں یہ مثال ملتی ہے کہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح جو اسٹیٹ تھی، جو پریزیڈنٹ سہارتو تھے، ان نے یہ جو نو جدیدیت والے علماء تھے، نیو ماڈرنسٹ علماء تھے، ان کو کس طرح کی پوزیشنز پہ لگایا. وہ پوزیشنز جو اسٹیٹ کے وہ انسٹیٹیوشنز ہیں جو ریلیجیس ایجوکیشن کو ڈیل کرتے ہیں، ڈائریکٹلی اس سے ریلیٹ کرتی ہے. اب جو منسٹری آف ریلیجیس افیئرز ہے انڈونیشیا میں، اس کے نیچے سب مدارس آتے ہیں، اس کے نیچے سب مذہب کی یونیورسٹیز آتی ہیں. وہ جو سلیبس رائج کرتی ہے وہی سلیبس مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. پیسنٹرین اس سے تھوڑے سے مستثنا ہیں، وہ پرائیویٹ ہیں، لیکن جو سرکاری مدارس ہیں وہاں پہ اس کا سلیبس اور جو سرکاری یونیورسٹیز ہیں اس کا سلیبس وہ منسٹری آف ریلیجیس افیئرس سے اپروو ہو کے آتا ہے. تو منسٹری آف ریلیجیس افیئرس اسٹیٹ کا ایک ادارہ ہے، اور جس وقت منسٹری آف ریلیجیس افیئرس اتنی زیادہ یونیورسٹیز اور اتنے زیادہ مدارس کے اوپر جو ہے اس کو ریفارم کرنے میں فور فرنٹ پہ کھڑا ہوتا ہے، تو اسٹیٹ جو ہے وہ اس ریفارمیشن کے، اس ریفارم کے کام میں وہ ساتھ دیتی ہے. تو ایک تو پہلو یہ ہے کہ اسٹیٹ کس طرح ان علماء سے استفادہ حاصل کر سکتی ہے، اور دوسرا یہ جو اس کی طرف میں 7ویں چیپٹر میں 7 چیپٹر میں اشارہ کیا ہے، وہ اسٹیٹ کا رول ٹالرنس ایجوکیشن کا ہے. کہ انٹالرنس ایک بہت بڑی وجہ ہے کسی بھی فکر کو رائج نہ ہونے دینے کی. اگر کسی فکر کا فکری غلبہ، معاشرتی غلبہ موجود ہے کسی معاشرے میں، اور دوسری فکر آتی ہے، وہ دوسری فکر اس کو اگر کوئی ٹالریٹ نہیں کرتا، اس معاشرے کے اندر ٹالرنس کا لیول نہیں ہے، وہ فکر اس طرح سے رواج نہیں پا سکتی. تو انڈونیشیا کی اسٹیٹ کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اپنے اسکولز میں، پورے ایجوکیشن سسٹم میں 1970s سے آن ورڈ ٹالرنس کی ایجوکیشن کو کمپلسری کر دیا. اور یہ ایمرجنسی بیسس پہ ہوا. ایمرجنسی بیسس مطلب یہ کہ یہ اسکول سے لے کے کالج، کالج سے لے کے یونیورسٹیز، اور یونیورسٹیز سے لے کے کچھ
جو آرگنائزیشنز ہیں، ادارے ہیں جو تعلیمی نہیں ہیں، جو بزنس کے ادارے ہیں، جو فرمز ہیں، جو آرگنائزیشنز ہیں، ان کو بھی کہا گیا کہ آپ کریش کورسز کرائیں اپنے جو آپ کے امپلائیز ہیں ان کو ٹالرنس پہ. تو انڈونیشیا نے اپنے نظام تعلیم میں ٹالرنس کو بہت، برداشت کو بہت جو ہے وہ سسٹمیٹک طریقے سے اپنی عوام میں رائج کیا. تو ایک طرف ٹالرنس کی ایجوکیشن دی جا رہی ہے اور دوسری طرف ایک نئی فکر جو ہے وہ تشکیل پا رہی ہے. تو بڑا اچھا جو ہے یہ کمبینیشن بنا کہ اس نئی فکر کو ٹالرنٹ ایئرز ملے، اس کو ٹالرنٹ ایٹیٹیوڈ ملا، اس کو ٹالرنٹ لوگ ملے. اور آپ کا وہ جو انٹرویو تھا، وہ جو انڈونیشیا کے ایک صاحب تھے جو انڈونیشیا کا ذکر کر رہے تھے، وہ شاید باقی لوگ جو ہے وہ اس چیز کو اس طرح سے انہوں نے نوٹس نہ کیا ہو، لیکن انہوں نے ایک بات کی تھی کہ انڈونیشیا میں آپ کسی سے بات کریں کوئی اختلافی تو وہ ہنس کے ٹال دیتا ہے. شاید آپ کو یاد ہو، وہ ہنس کے بعد، وہ شاید ہمیں لگتا ہے کہ وہ بات وہ ہنس کے ٹال گیا، وہ ہنس کے اس نے بات نہیں ٹالی. وہ اتنا ٹالرنٹ ہے، اس کی اتنی ٹالرنس کی ایجوکیشن ہے کہ کوئی اس طرح کی اختلافی چیز ہے تو ہم نے بس ہنس کے اس کو ادھر ادھر کر دینا ہے، اس پہ کوئی ریئیکشن شو نہیں کرنا، اس پہ کوئی ہم نے ایگریسو نہیں ہونا. ہر انسان کا رائٹ ہے، وہ جو خیال رکھنا چاہتا ہے وہ رکھ سکتا ہے. اور ٹالرنس جو ہے وہ کون انفورس کرتا ہے؟ وہ اسٹیٹ انفورس کرتی ہے، اپنے ایجوکیشن سسٹم سے انفورس کرتی ہے، اپنے اسکول سے، کالجز سے، یونیورسٹیز سے. تو یہ چیز انسٹیٹیوشنلائز کیوں نہیں ہو سکی پاکستان میں؟ آپ کو پتہ ہے 60s میں فضل الرحمان صاحب آئے تھے، 2000 میں فرائی اسکول آف تھاٹ تھا. دونوں کو انٹالرنس کا سامنا کرنا پڑا. انٹالرنس معاشرتی لیول پہ، کیونکہ معاشرتی لیول پہ وہ ٹالرنس جو ہے وہ پڑھائی نہیں گئی، وہ سکھائی نہیں گئی، وہ سلیبس کا حصہ نہیں بنی، وہ بچوں کی روح میں نہیں آئی. لیکن اس پہ سب میرا یہی سوال تھا نا کہ یہاں پر جو چلو ہم علی گڑھ سے کوشش شروع کرنے کی بات کریں تو وہاں پر بھی شدید مزاحمت مذہبی روایتی علماء نے دکھائی. چلو وہ تو پھر خطا اس طرف چلا گیا، پھر ندوہ. پھر پاکستان بننے کے بعد یہاں جب بھی مدارس میں اصلاحات کی بات ہوئی، مشرف کے دور میں غالباً کوششیں بھی ہوئی، پھر ماڈل دینی مدرسے کا بھی ایک رول ڈالا گیا. پھر ہمارے یہاں اس طرح ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کی اپنی مثال موجود ہے. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ ایک میں نے جو 3-4 طبقات کا ذکر کیا تھا نا، ایک تو حکمران طبقہ، ٹھیک ہے، ان کو اس پہ ہم دوبارہ آپ سے بات کریں گے. دوسرا جو مذہبی علماء جن کا معاشرے میں ایک گرفت ہے، ہر مسجد کا ممبر، ہر جگہ آواز آتی ہے. ایک یعنی یہ سمجھ لے کہ پورے ملک کے ہر گلی میں 2-2 3-3 ایسے ادارے موجود ہیں جہاں پر لوگ وہاں پر کنیکٹ ہے، اور لوگ مذہبی بھی ہے، یہاں پر معاشرہ بھی مذہبی ہے. تو انڈونیشیا میں کیا وہ مذہبی علماء جو روایتی تھے ان کی طرف سے کوئی مزاحمت نہیں ہوئی؟ اور دوسرا کیا ان کے معاشرے میں مذہب ہماری طرح کا نہیں تھا چھوئی موئی سا کہ ہر چیز کو آپ نے فوراً ایک دوربین لگا کے دیکھنے میں یہ اسلامی غیر، اور ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں میں یہ بھی فرق تھا کہ معاشرے یعنی عوام جو وہاں کے ہیں مذہبی لحاظ سے اور ہمارے عوام لوگ. دوسرا وہاں جو مذہبی طبقہ تھا علماء کا روایتی، ان کا کیا رد عمل تھا، یا ان کی طرف سے کوئی مزاحمت نہیں ہوئی یار یہ کیا جدیدیت وہاں سے پڑھ کے آئے وہ لوگوں کو یہ مذہب کی اس میں لگا رہے؟ یہ تھوڑا سا فرق بھی آپ نے نوٹ کیا ہے اس میں؟ انڈونیشیا میں 2 سب سے بڑی مسلم دنیا کی جو آرگنائزیشنز ہیں روایتی علماء کی وہ پائی جاتی ہیں. ایک کا نام ہے نہضت العلماء اور ایک ہے محمدیہ، اور اس کی ممبرشپ جو ہے وہ ملینز میں ہے، 40 ملین، 50 ملین، 70 ملین، بہت بڑی ممبرشپ ہے اس کی. جو روایتی علماء ہیں جن کو ہم اپنے روایتی علماء سے جن کا تقابل کر سکتے ہیں وہ نہضت العلماء والے. ایک مجلس علماء اسلام بھی ہے ان کا، لیکن نہضت العلماء وہ روایتی علماء ہیں جو جس پیسنٹرین کا ہے، جس مدارس کا میں نے ذکر کیا، جو پچھلے 100 سال سے 150 سال سے اسی روایت سے منسلک ہیں، جو مدارس میں پڑھاتے ہیں، جو مدارس کا ان کا اپنا جو سلیبس ہے اس کی ترویج کرتے ہیں. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی ہے کہ جو اس میں اسٹیٹ کا کردار ہے، یعنی میں نے آپ کو کہا کہ 70s میں کس طرح اسٹیٹ نے یہ انشور کیا کہ اس نے اپنے آپ کو ان روایتی علماء سے ڈسٹینٹ کر لیا. نہیں وہ تو آپ نے تو روایتی علماء نے بھی تو کوئی دکھائے ہوں گے نا اپنے مسائل سے، روایتی جو ادھر وہاں نہیں ہوا اس طرح. اس میں ایک جو رول سب سے بڑا ہے وہ ہے اتھارٹیرین گورنمنٹ کا. سہارتوں کی جو گورنمنٹ تھی، ڈکٹیٹرشپ کا کہہ سکتے ہیں آپ، ڈکٹیٹرشپ کا ایک بہت بڑا رول ہے. ڈکٹیٹرشپ بے شمار پابندیاں لاتا ہے مختلف نوعیت کی ہر ملک میں. جو انڈونیشیا میں پابندیاں تھیں مختلف نوعیت کی وہ یہ تھی کہ
یہ جو نہضت العلماء تھے اور روایتی علماء تھے، یہ سارے مل کے ان کی پولیٹیکل پارٹی بھی تھی، یہ الیکشن بھی کنٹیسٹ کرتے تھے، یہ سیٹس وغیرہ بھی جیتتے تھے، تو کچھ ان پہ الیکٹورل پابندیاں بھی لگی، جتنی بھی مذہبی جماعتیں تھیں سب کو اٹھا کے ایک ہی کیمپ میں ڈال دیا گیا، جتنی بھی غیر مذہبی جماعتیں تھیں اس کو دوسرے کیمپ میں ڈال دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فکری لیول پہ ایک پالیسی لائی گئی، پن کسیلا پالیسی، اس کو انڈونیشیا میں پائیں تسیلا کہتے ہیں، کہ ہر سیاسی جماعت کو اور ہر گروہ کو یہ لازم قرار دیا گیا کہ وہ اپنی ایڈیالوجی میں اس چیز کا اقرار کرے گا کہ وہ پائیں تسیلا پہ، پن کسیلا پہ یقین رکھتا ہے اور اسی کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ اور وہ پالیسی، اس کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں اپنے جو ہمارا 1948 کی آبجیکٹیو ریزولوشن تھی اس کے ساتھ۔ تو جس وقت 1948 میں ہمارے ہاں آبجیکٹیو ریزولوشن پہ بحث ہو رہی تھی اور اس چیز پہ بحث ہو رہی تھی کہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہوگا اس کے لیے گائیڈنگ پرنسپل کیا ہونا چاہیے، تو ہماری جو پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی اس نے آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے وہ پاس کی۔ انڈونیشیا میں بھی یہی بحث اسی وقت جاری تھی 1945 میں، وہ آزاد ہوا 45 میں، اور آزاد ہونے کے ساتھ ہی اس کی جو اسمبلی ہے اس میں یہ بحث جاری ہے کہ اب انڈونیشیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ اس میں دو گروپس جو ہے وہ سامنے آئے، ایک گروپ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مذہبی گروپ تھا اور ایک غیر مذہبی گروپ، نیشنلسٹ۔ جو مذہبی گروپ تھا وہ اپنا ایک ڈاکومنٹ لے کے آیا، بالکل آبجیکٹیو ریزولوشن کی ٹائپ کا، جس کو جکارتا چارٹر کہتے ہیں، اور اس جکارتا چارٹر میں کچھ ان کی کلازز تھی۔ ہوا یہ کہ اس ڈاکومنٹ پہ بہت بحث ہوئی، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ جکارتا چارٹر جو ہے وہ اس طرح سے پاس نہیں ہو سکا پارلیمنٹ سے، اور اس کی جگہ کچھ ورڈز جو ہے وہ ایڈ کیے گئے جو ڈاکومنٹ پاس ہوا امینڈمنٹ کے ساتھ۔ اس میں اسلام کو فوکس بنانے کی بجائے مذہب کو اور خدا کو فوکس بنا دیا گیا۔ یعنی اب جو کانسٹیٹیوشن جو ہے، جو فیوچر کانسٹیٹیوشن ہے، وہ اسلام پہ فوکس نہیں کرے گا خالصتاً کہ ایک مذہب اور ایک مذہبی کی تعبیر۔ اس کا جو ڈاکومنٹ تھا اس نے کہا کہ بلیف ان ون گاڈ، جتنے بھی مذاہب ہیں وہ ایک گاڈ پہ بلیو کرتے ہیں، تو جو بنیادی گائیڈنگ پرنسپل ہے وہ کیا ہے کہ بلیف ان ون گاڈ۔ ہم ان بلیورز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم مذہب کو ماننے والے ہیں، لیکن ہم کسی ایک مذہب کو ماننے والے نہیں ہیں۔ انڈونیشیا میں اب بے شمار مذاہب کے لوگ ہیں، تو ہم نے اگر ان کے بیچ میں یونٹی قائم کرنی ہے، ان سب کے بیچ میں، تو ہم نے اس پرنسپل کو لے کے چلنا ہے کہ وہ بلیو ان ون گاڈ، ٹھیک۔ اور اس کے بعد 5 جو اس وقت کے مذاہب تھے ان کو لیجیٹیمائز کیا گیا کہ یہ ریکگنائز مذاہب ہیں۔ تو سہارتوں نے ایسے ہی زمین، یعنی یہ سہارتوں سے ہم نے بات آگے جاری رکھنی، یہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ وہاں 5 سرکاری مذاہب، جی ایسا یہ ٹھیک ہے؟ سرکاری اس طرح کے جو مذاہب ہیں ان کو ریکگنائز کیا گیا، یا کانسٹیٹیوشن میں یا اسی ڈاکومنٹ میں ان کا نام موجود ہے کہ وہ کیتھولسزم ہے، وہ اسلامزم ہے، وہ ہندوازم ہے، وہ کنفیوشنس ہیں، اور کیتھولسزم کے ساتھ کرسچینٹی کے ساتھ 2 برانچز ہیں، ان کے نام ہیں، تو وہ خالی بائی نیم مینشن ہے وہاں پہ۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب جو منسٹری آف ریلیجیس افیئرز ہے انڈونیشیا کی، وہاں پہ ان 5 ریلیجنز کے 5 ڈائریکٹریٹس ہیں۔ اچھا، تو ڈائریکٹریٹ آف کیتھولک جو ہے وہ علیحدہ ہے، ڈائریکٹریٹ آف ہندوازم علیحدہ ہے، ڈائریکٹریٹ آف کنفیوشنزم علیحدہ ہے، ڈائریکٹریٹ آف اسلام علیحدہ ہے۔ تو اب جو بھی ادارے جو ہیں، جو بھی تعلیمی ادارے یا اس طرح کی چیزیں جو جس مذہب کی ہیں، اس کے لیے علیحدہ ڈائریکٹریٹ موجود ہے جو اس کو ڈیل کرتا ہے۔ تو منسٹری جو ہے وہ ریلیجیس افیئرز کی، وہ منسٹری آف اسلامک افیئرز نہیں ہے، وہ منسٹری آف ریلیجیس افیئرز ہے، وہ سب ریلیجن کو ڈیل کرتی ہے۔ صحیح۔ نہیں، آپ اس وقت پہ کوئی بات کر رہے تھے، غالباً میں نے آپ کو خواہاں یہ بات پوری ہو گئی تھی۔ نہیں، میں نے آپ کو جملہ معترضہ کے طور پر یہ پوچھا تھا، خیر چلیے یہ بہت اچھا سا ہو گیا نا۔ اچھا، اب اس کے اندر مذہبی یا روایتی علماء کو اس طرح سے یعنی یوں سمجھ لیں کہ کافی حد تک وہ بات ابھی کمپلیٹ نہیں، میرے ذہن میں آ گئی۔ بات ہو رہی تھی روایتی علماء کی کہ روایتی علماء کی طرف سے اپوزیشن کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا یا نہیں کرنا پڑا۔ تو اس کے لیے میں نے پہلا پوائنٹ بتایا کہ جو اتھارٹیرین ڈکٹیٹرشپ گورنمنٹ تھی اس کی طرف سے کچھ پابندیاں تھیں، اور وہ پابندیاں جو ہے وہ آہستہ آہستہ
صرف مذہبی جماعتوں پہ نہیں، سب جماعتوں پہ اتنی شدید ہوتی گئی کہ ایک دور ایسا آیا کہ جو نہضت العلماء تھے اس نے الیکشن میں حصہ لینے سے انکار کر دیا، اور اس نے اپنا جو گول ہے وہ نیا متعین کر دیا کہ آج کے بعد سے ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، ہماری جو جماعت ہے وہ صرف جو ہے وہ فکری کام کرے گی۔ تو ان پابندیوں کی وجہ سے اس جماعت میں ایک فکری تبدیلی بھی آئی، اور ایک اور جو دلچسپ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو روایتی علماء ہیں ان میں سے بھی ایسے علماء بڑے بڑے نام، ایون انڈونیشیا کے جو پریزیڈنٹ تھے سہارتو کے بعد وہ روایتی عالم تھے، وہ بھی انہی انسٹیٹیوشن سے انہیں استفادہ حاصل کیا، وہ بھی باہر جاتے رہے انہی اداروں میں، میکگل میں، شکاگو میں اور کافی جگہوں پہ، اور ان نے بھی جو روایتی علماء تھے ان نے بھی اپنی میتھڈولوجی تھوڑی سی جو ہے وہ براڈن کی ہے، اس کو چینج کیا۔ تو آپ کو یہ جو میں جس میتھڈولوجی کا، جس انسٹیٹیوشن کا ذکر کر رہا ہوں، اس کے فارغ التحصیل صرف نیو ماڈرن علماء نہیں ہیں، روایتی علماء بھی انہی اداروں سے آ کے پڑھے، اور آ کے جو ہے وہ ان میں سے اکثر نے جا کے وہاں سے اپنی پی ایچ ڈیز کی، پوسٹ ڈاکٹریٹس کی، اور پھر وہ واپس انڈونیشیا آئے اور دوبارہ سے اپنی جو روایتی ان کا ادارہ ہے پیسنٹرین جو مدارس ہے وہاں پہ گئے، اور اب انڈونیشیا میں ایسے بے شمار روایتی مدارس مل جائیں گے کہ جہاں پہ ان کا سلیبس بھی ریوائز ہو چکا ہے، اس وجہ سے کہ ان کے جو علماء ہیں وہ یا انڈونیشیا کی ان یونیورسٹی سے ان کا سابقہ رہا ہے، یا پھر کہ وہ خود جا کے باہر سے جو ہے وہ اپنی جو روایتی مذہبی تعلیم ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ جدید تعلیم بھی انہیں حاصل کی ہے۔ اشرف صاحب، میں ادھر ضمنی طور پر اگر آپ نے اس طرف ظاہر سی بات آپ کی نظر گئی ہوگی، آپ نے اس پہ بھی دیکھا ہوگا، اگر ہم ایران کی مثال یہاں میں آپ سے سنانا چاہوں، وہاں پر بھی مذہبی علماء نے ہی حکومت کی پچھلے 45 سال سے، تو ادھر جدیدیت اور قدامت کا مدرسہ اور حوزہ اور یونیورسٹی کا وہاں پر کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ پاکستان انڈونیشیا دونوں کو ساتھ ملا کے رکھے، انہوں نے کیسے اس مسئلے کو حل کیا ہوا ہے؟ جو یہ میری کتاب ہے اس میں جس فکر کو یہ ڈیل کرتی ہے وہ ہمیں پتہ ہے، کیونکہ اسلام میں 2 براڈ ڈویژنز ایگزسٹ کرتی ہیں، ایک سنی اسلام اور ایک شیعہ اسلام۔ تو یہ جس فکر کو ڈیل کرتی ہے وہ سنی فکر ہے، لیکن آپ نے کیونکہ سوال پوچھا ہے میں کچھ اس پہ بھی جو ہے وہ روشنی ڈال دوں۔ جو اسلامزم ہے وہ اس نے یا جو ماڈرنزم ہے اس نے صرف سنی ممالک کو یا سنی فکر کو جو ہے وہ متاثر نہیں کیا، اس کا ایران میں بھی ظہور ہوا، اور ایران میں اس کا ظہور ایسے ہوا کہ ایران کے جو روایتی علماء تھے ان نے اس فکر سے، ماڈرن فکر سے اپنی نئی جو سوچ ہے وہ تشکیل دی۔ بر صغیر میں یا باقی مسلم ممالک میں ایک واضح ڈفرینس نظر آتی ہے روایتی علماء کی اور اسلامسٹس کی، یہ ڈسٹنکشن موجود ہے بالکل، کہ یہ روایتی علماء ہیں اور یہ اسلامسٹ ہیں۔ ایران میں ایسا نہیں ہوا، ایران میں جو روایتی علماء تھے انہی نے ہی وہ جو فکر مودودی تھی اسی کو ہی اڈاپٹ کر کے جو اپنا ان کا کنسیپٹ تھا ولایت فقیہ کا، اس کنسیپٹ کو موڈیفائی کر کے بجائے اس کے کہ اب ہم نے ویٹ کرنا ہے امام کی آمد کا، اس وقت تک عارضی طور پہ یہ اختیار جو ہے یہ اس امام کے یا اس نائب کے سپرد جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اسلامزم کی ہی ایک قسم ہے، لیکن اسپیسیفکلی شیعہ برانچ کی جو ہے وہاں پہ اسلامزم کا ظہور کا، یہاں پہ تو فکری تحریکیں، سنی اسلام میں فکری تحریکیں برپا ہوئی اور جماعتیں بنی، جماعت اسلامی اور مسلم بردرہوڈ اور کافی ساری جماعتیں بنی جن کا روایتی علماء سے اختلاف بھی رہا، اور واضح ان کے بیچ میں ایک تفریق نظر آتی ہے۔ لیکن یہ تفریق، یہ تضاد یہ ایران میں نہیں تھا، ایران کے جو روایتی علماء تھے وہی اس فکر سے متاثر ہوئے اور ان نے اپنی فکر کو ایک ماڈرن سانچے میں ڈال کے ولایت فقیہ کے اس کے ذریعے ایران میں جو ہے وہ نافذ کیا، اور ایران میں ایک ریولوشن جو ہے وہ، لیکن وہاں پر جیسے وہ طبقہ بھی رہا
جس کو ہم روایتی کہتے ہیں نا، وہ ولایت فقیہ اور اس نظام کو نہیں ہو گیا تو بھئی کہاں سے تم بدعت لے آئے، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا. لیکن جو وہاں پر جدید علم پر تعلیم پڑھنے والے محققین، دانشور طبقہ ہم جس کو کہتے ہیں، جو اس طرح سے مذہبی نہیں ہوتے، تو انہوں نے تو اس کو قبول نہیں کیا تھا نا، تو ان کو کیسے انہوں نے ڈنڈے سے کیا؟ یہ جس وقت ایک فکر رائج ہو جاتی ہے اور اس فکر کے ساتھ آپ کے پاس یا اس فکر والوں کے پاس جس وقت ریاست کا اختیار بھی موجود ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں اور ابھی بھی ہم نظر دوڑائیں تو نظر آتا ہے اسٹیٹ کے پاس اختیار ہے، طاقت ہے، وہ کس طریقے سے کس فکر کو کچلتی ہے. صحیح. تو ایران میں بھی شاید ایسا ہی کوئی معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہوا. بس یہ میں نے کہا چونکہ وہ مشابہت اس طرح بھی کچھ نکلنی تھی تو میں نے یہاں اس لیے پوچھ لیا. اجرا صاحب، اب یہ تو روایتی علماء کا ہم نے انڈونیشیا میں دیکھ لیا اور دوسروں کا بھی، تو وہاں اسلامسٹ تحریک کی اسلامزم والے کون سے لوگ تھے؟ ان کا وہ نہضہ عالم کو ہی آپ اسی میں شامل کرتے یا وہاں پر ان سے ہٹ کے تھے لوگ؟ جو نہضت العلماء ہے وہ تو روایتی علماء کی تنظیم ہے. ٹھیک ہے. اسلامسٹ جو ہیں وہ محمدیہ والے تھے. محمدیہ جو ان کی بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، 30-40 ملین اس کا جو ہے وہ ممبر ہے، لیکن انڈونیشیا میں جا کے سارے سانچے جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. اور وہ سانچے اس طرح تبدیل ہوتے ہیں کہ نہ کوئی خالصتاً ٹریڈیشنل رہتا ہے، نہ کوئی خالصتاً جو ہے وہ اسلامسٹ رہتا ہے. تو جس طرح نہضت العلماء جو ہے وہ تبدیل ہوئی ہے، اسی طرح جو محمدیہ ہے وہ بھی اب ایسی تبدیل ہو چکی ہے کہ وہ ٹریڈیشنل اسلامسٹ نہیں رہی. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ان کے بھی بے شمار بڑے بڑے عالم جو ہے وہ بھی باہر سے فارغ التحصیل ہے. ان میں بہت بڑا نام امین رئیس کا ہے، ان کے بہت بڑے جو ہے وہ لیڈر رہے، وہ بھی باہر سے جو ہے وہ شاید ان نے کولمبیا سے یا کسی یو ایس کی یونیورسٹی سے وہاں سے جو ہے وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کی تھی. تو انڈونیشیا میں آ کے یعنی اب وہ فکری جو تضاد ہیں اور جو فکری ڈسٹنکشنز ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں. ابھی بھی موجود ہیں، لیکن جس طرح باقی مسلم ممالک میں وہ ہمیں واضح تفریق نظر آتی ہے، یہ اسلامسٹ ہے، یہ ٹریڈیشنل ہے، یہ نیو ماڈرنسٹ ہے، وہاں پہ سارے نیو ماڈرنزم کے ڈھانچے میں جو ہے کچھ ڈھل چکے ہیں. اور ایک بہت اچھے محقق ہیں لوکینزبول، ان کی کتاب ہے، مدارس پہ ان کا کام ہے بہت، اور ان کے مطابق کہ ایون اب مدارس جو ہیں ان کو خالصتاً روایتی مدارس بھی ہم نہیں کہہ سکتے، کہ وہ روایت سے بھی اب ہٹ کے وہ اس مرجر کی طرف یا اس طرف آ رہے ہیں جہاں پہ ان نے اپنا نظام جو ہے، اپنا جو سلیبس ہے، جو ان کا روایتی سلیبس ہے اس کو کہتے ہیں کتاب کننگ، پیلی کتاب. تو وہ تبدیل کیا، اب اس کے اندر نئی جو ہے وہ اصطلاحات لے کے آئیں. تو اب وہ روایتی جو ہمارے لیبلز ہیں، ٹریڈیشنل اور ماڈرنسٹ اور اسلامسٹ، وہ انڈونیشیا میں اتنے کارآمد نہیں ہیں. تو آپ مجھے کہیں کہ خالصتاً اسلامسٹ کون ہے، تو شاید محمدیہ آج سے 50 سال پہلے خالصتاً اسلامسٹ تھی. خالصتاً روایتی کون ہے، نہضت العلماء والے آج سے کچھ سال پہلے خالصتاً جو ہے وہ تھے. لیکن اب وہ جو فکری غلبہ ہے نیو ماڈرنزم کا، وہ اس حد تک ہے کہ سب نے اس سے استفادہ کیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلامسٹ تحریکیں ابھی وہاں پہ نہیں ہیں. سہارتوں کے جانے کے بعد جمہوریت آئی، جمہوریت میں ہمیں پتہ ہے آزادیاں بھی ملتی ہیں، ان آزادیوں سے کافی ساری نئی اسلامسٹ تحریکوں نے جنم لیا. اور اس اسلامسٹ تحریکوں میں اسپیشلی جس وقت یہ افغانستان، عراق اور داعش کا معاملہ تھا، کافی وائلنٹ تحریکیں بھی وہاں پہ جو ہے وہ برپا ہوئی. لیکن کیونکہ ہم اس وقت بحیثیت مجموعی بڑے کرداروں کی بات کر رہے ہیں تو اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا. البتہ اس کتاب میں موجود ہیں، وہ فائنل چیپٹر میں کافی ساری ایسی تحریکیں بھی ہیں جو اٹھی اور دوبارہ سے جو ہے وہ اسلامزم کو نے ریوائیو کرنے کی کوشش کی. اور اس کے بیک گراؤنڈ میں وہ سارا اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا والا وہ چیپٹر جو تھا وہ چل رہا تھا. کافی سارے یہاں سے ریکروٹس کے وہاں پہ جا کے وہ ان نے جہاد میں حصہ لیا. تو وہ تنظیمیں موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، لیکن جو بڑی ان کی تنظیمیں محمدیہ اور نہضت العلماء وہ اب جو ہے ان لیبلز سے ہٹ چکی ہیں. صحیح، بہت اچھا. اچھا، میں ابھی اسلامزم پہ تھوڑی سی 2-4 سوال کرنا ہے. اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ انڈونیشیا میں ایک صوبہ ہے جس کو آچے غالباً، وہ کیا ہے؟ ادھر کوئی کہتے اسلامی نظام ہے، تو وہ روایتی
وہ لوگ ہیں، اسلامسٹ حضرات ہیں، وہ سسٹم باقی انڈونیشیا سے ہٹ کے کیا ہے، اس پہ تھوڑے سے آپ نے بات اگر کریں۔ انڈونیشیا جو ہے وہ بہت دلچسپ ملک ہے کافی حوالوں سے، اور ایک جو اس کی ڈسٹنکشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ کم و بیش 15,000 سے زائد جزائر پہ مشتمل ملک ہے، یعنی ان کے جزیرے ایسے ہیں کہ ان کا لینڈ کا کنیکشن ایک دوسرے سے نہیں ہے، اور وہاں پہ کافی ساری ایسی کمیونٹیز ہیں جو بالکل ایک دوسرے سے آئسولیشن میں ڈیولپ ہوئی ہوئی ہیں۔ تو اسی طرح آچے بھی ان کا ایک علاقہ ہے جہاں پہ جو روایتی مذہبی فکر رکھنے والے لوگ تھے ان کا غلبہ زیادہ تھا، اور وہاں پہ علیحدگی کی تحریکیں بھی چلی، اور وہ علیحدگی کی تحریک پھر 2005-06 میں ان کا ایک پیس ایگریمنٹ ہوا، پیس ڈیل ہوئی حکومت کے درمیان اور ان علیحدگی پسندوں کے درمیان، اور ایگریمنٹ کی جو بنیادی شق تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو ہم اٹانومی دیتے ہیں، ایک لمیٹڈ اٹانومی، کہ آپ اپنا نظام جو ہے یعنی شریعہ نافذ کر لیں آپ۔ تو وہ جو سارے علیحدگی پسند تھے ان نے آچے میں جو ہے وہ ایک شریعہ جو ہے وہ نافذ کی ہے، باقی پورے انڈونیشیا میں علیحدہ کانسٹیٹیوشن ہے، علیحدہ نظام ہے، لیکن آچے میں ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ شریعہ اپنائیں، اور انہیں اپنائی بھی ہے شریعہ، اور ابھی تک کوئی اس طرح کی بڑی خبر سامنے نہیں آئی، یعنی اس شریعہ اپنانے کے بعد بھی کہ وہ شریعہ کے بعد وہاں سے مزید کوئی تحریکوں نے جنم لیا ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ پورے علاقے میں باقی علاقوں کو بھی متاثر کر دیا ہو، بلکہ اس کے الٹ جو ہے وہ کچھ ایویڈنسز ہمیں مل رہے ہیں کہ وہ جو علیحدگی پسند تحریکیں تھیں پھر ان نے جس وقت ان کو ریکگنائز کر لیا، ان کو لیجیٹیمائز کر لیا، انہیں پولیٹیکل پارٹیز بنا لی، اور پولیٹیکل پارٹیز بنا کے وہ شروع کے تو 2 الیکشن انہیں جیتے، لیکن بعد کے جو الیکشنز ہیں جو بھی ریسنٹلی ہوئے ہیں اس میں ان پارٹیز کو ووٹ نہیں ملے، ان کی گورنمنٹ نہیں بنی آچے میں۔ تو یعنی یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ ان نے اٹانومی دی شریعہ کو اسٹیبلش کرنے کی، اپنے لاز اسٹیبلش کرنے کی، وہی جو ایکٹرز تھے ان نے اپنی پولیٹیکل پارٹیز بنائیں، وہ 5-10 سال تو وہ حکومت میں رہے، لیکن اس کے بعد اب عوام جو ہیں ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ گورننس ہے کہ ہمیں ڈیلیور کرو، تو وہ شاید وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکی، اور اب ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ آ چکی ہیں۔ تو انڈونیشیا یعنی ڈیموکریسی میں بہت اچھی ایگزامپل ہے کہ اس نے اپنے ایک ریجن کو جہاں پہ اس طرح کی علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی تھی اس کو اکاموڈیٹ کیا، اس کو اٹانومی دی، اور آچے جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ جو ہے شاید وہ بھی قومی دھارے میں شامل ہو جائے۔ صحیح۔ اچھا، اس میں ایک چھوٹا سا، وہاں میں نے سنا ہے کہ پورا انڈونیشیا ملائیشیا تو شافی اکثریتی ملک ہیں، تو ہم نے یہ سنا تھا اب کہ آچے میں جو ہے وہ فقہ حنفی نافذ، اس طرح کا کچھ مجھے دیکھنا پڑے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ میں نے اچھا ایک اور چیز سر، میں ابھی اسلامزم پہ آؤں گا، لیکن اس میں آپ نے جیسے لکھا تھا کہ اسلام کو سمجھنے کے 4 طریقے نا، روایت پرستی، جدیدیت، اسلامیت، نو جدیدیت۔ تو آپ پہلے روایت پرستی، جدیدیت، نو جدیدیت تھوڑا سا بیان کریں، اسلامیت تو پھر الگ ہی میں بات کروں گا آپ سے۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ طریقے وجود میں کیوں آتے ہیں، یہ طریقے اس وقت وجود میں آتے ہیں جس وقت طریقہ کار تبدیل ہوتا ہے۔ تو اصل جو بحث ہے وہ طریقہ کار کی ہے، اصل جو بحث ہے وہ میتھڈولوجی کی ہے کہ دین کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو دین کو اگر ہم نے روایت کو سامنے رکھ کے، تاریخ کو سامنے رکھ کے، فقہ کو سامنے رکھ کے، اپنے علماء کے جو کام ہیں ان کو سامنے رکھ کے، اور مقصد کو سامنے رکھ کے کہ مقصد کیا ہے کہ ہم نے روایت کو محفوظ رکھنا ہے، جتنی بھی اس میں ہماری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں ہم نے کوئی ریڈیکل تبدیلی نہیں لے کے آنی، جو ہمارے علماء تھے وہ بہت ہمارے لیے باعث فخر ہیں، ان کا بہت جو ہے وہ اچھا کام ہے، تو ان نے جو چیز سمجھی ہے ہم اس سے اختلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ تو وہ اختلاف کی جسارت نہیں ہے، اختلاف کی قوت نہیں، تو اس کے نتیجے میں جو فکر وجود میں آئی، اور جو فکر ابھی بھی برقرار ہے، اور جس فکر کو ہمارے ہاں 40,000 مدارس جو ہے وہ چلا رہے ہیں اور اس کے گریجویٹس پروڈیوس کر، وہ روایتی فکر ہے۔ اس کے مقابلے میں جو جدیدیت جو آئی تھی اس کا بنیادی مقدمہ یہ تھا کہ اس روایتی فکر نے ہمیں باقی چیزیں تو سکھا دی چلیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ ہم نے جدید دنیا میں رہنا کیسے ہے۔ ہمیں جدید دنیا میں جو مسائل ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ پولیٹیکل سسٹم ہے، گورننس ہے۔ آج کی دنیا میں باقی جگہوں پہ جمہوریت ہے، تو ہم نے اپنے مسائل جو ہے وہ کیسے حل کرنے، عوام کا اور حکمران کا مسائل حل کرنے کا میکینزم کیا ہوگا۔ باقی ملکوں نے تو جمہوریت اپنا لیا، تو ہم بھی اس پہ کوئی اجتہاد کریں، کوئی روشنی ڈالیں، کوئی دیکھیں۔ تو وہاں سے جدیدیت جو ہے، ماڈرنزم جو ہے وہ وجود میں آیا۔
اور نو جدیدیت نو جدیدیت جو ہے وہ ہم پہلے اسلامزم کو ڈسکس کر لیں, وہاں سے پھر ٹھیک ہے. لیکن چونکہ خود جدیدیت ہی بہت قابل بحث موضوع ہے, لیکن ہم چونکہ وقت کی قلت ہے تو ہم کبھی دوبارہ آپ سے ٹائم لیں گے تو ہم اس پہ بھی انشاءاللہ تفصیل سے. تو اب یہ تھوڑا دیکھیں نا, ہمارے یہاں یہ جب ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں اسلامزم, اسلامیت یا اس کے لیے پولیٹیکل اسلام, عربی میں الاسلام السیاسی, تو اس کے حوالے سے ہمارے یہاں کنفیوژن ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں یہ مطلب اصطلاح کیا ہے, یعنی لوگ سے مراد عام آدمی نہیں, پڑھے لکھے لوگ, دانشور طبقوں میں بھی میں نے یہ چیز دیکھی. تو پہلے تو ہمیں یہ بتانا کہ اصطلاح کیا ہے بھائی, اس میں اور اسلام میں کیا فرق ہے. ایک تو یہ اسلامزم اور اسلامی کا سیاسی نظام جو ہم کہتے ہیں اس میں کیا فرق ہے, یہ ہے کیا اصطلاح. اگر ہم روایتی فکر کو دیکھیں تو روایتی فکر کے اندر کوئی فلسفے کی سطح پہ کوئی دین کا مقصد نہیں تھا. فلسفے کی سطح پہ دین کا مقصد پہلی دفعہ جو اسلامزم نے ڈیوائز کیا وہ یہ کیا کہ دین کا مقصد دنیا میں ایک اسلامی اسٹیٹ بنانا یا دین کا غلبہ ہے, ہم اس کو اسلامزم سے تعبیر کر دیتے ہیں. تو پہلی دفعہ روایتی اس پہ بھی تو ہے نا, خلافت کا نظام لانا ہے, فلانا ڈمکانا. خلافت کا نظام جو ہے وہ پرانی ٹرمینالوجیز کے ساتھ جو ہے وہ چلتا ہے. اب نئی ٹرمینالوجیز جو ہیں, اب اگر آپ اسلامسٹ کو دیکھیں گے کافی سارے ممالک میں, تو وہ ڈیموکریسی کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں. وہ پولیٹیکل پارٹیز بھی ان نے بنائی ہوئی ہیں, اور پولیٹیکل پارٹیز جس وقت الیکشن میں حصہ لیتی ہیں تو ان کا موٹو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے الیکشن جیت کے گورنمنٹ جو بنانی ہے اس گورنمنٹ میں ہم نے اسلامی نظام لے کے آنا ہے. تو اسلامزم جو ہے وہ اسلامی نظام کی ترویج کی بات کرتا ہے, اس کو لانے کی بات کرتا ہے. اور وہ یہ کیوں کرتا ہے, کیونکہ اس نے جس میتھڈولوجی سے دین کو سمجھا ہے, اور اس پہ کافی سارا برصغیر میں کام بھی ہو چکا ہے. مولانا وحید الدین خان نے اس پہ کافی نقد کی ہے سیاسی تعبیر پہ, تعبیر کی غلطی کے عنوان سے. تو وہ تعبیر کی غلطی جو ہے جو برصغیر میں لاحق ہوئی, اور اس تعبیر کی غلطی کے نتیجے میں اسلام کا ایک سیاسی نظام وجود میں آیا, ایک سیاسی فلسفہ وجود میں آیا, اور جس سیاسی فلسفے میں اب اسلامک اسٹیٹ بنے گی, اور اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ پھر شریعہ نافذ کرے گی, اور سارے اس کے ساتھ ذیلی احکامات آئیں گے. وہ اسلامزم ہے. اچھا صاحب, میں یہ اسلامزم کے حوالے سے ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جیسے میں نے اس کے حوالے سے تھوڑا بہت کام کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے, تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس اصطلاح سے متعلق اختلاف ہے. یعنی کچھ مسلم اسکالرز اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ اصطلاح ہی غلط ہے, ٹھیک ہے, اور یہ مغربی اکیڈمیا میں اس کا استعمال ہوا اور اس کو منفی ہی استعمال کیا گیا, اور اسلامزم کے نام سے کوئی چیز ہمارے اسلام کے اندر رہتے ہوئے کوئی ایسی چیز بنتی نہیں ہے. جو خود مسلم محققین میں سے بہت سے جو کہتے بالکل ہے یہ ایک خاص پس منظر کے ساتھ جس کی طرف آپ نے سارے اشارہ کیے. تو اس کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا نا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ مغربی اکیڈمیا میں یہ ہمیشہ منفی دہشت گردی اصول کیا کہتے ہیں وہ یہ جو جہادی تحریکات دنیا بھر میں خود کش حملے, وہ یہ کہتی ہے اسلامزم کا نتیجہ ہے. تو اس کی وجہ سے وہ ہمارے جو اس پہ ناقدین ہے اس طرح کے, وہ کہتے ہیں یہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے کہ کوئی ایسی اصطلاح اسلام کے ساتھ جوڑا جائے. ہم اصطلاح جو ہے اس کو کوئی بھی نام دے دیں, وہ اسلامزم کی بجائے کوئی بھی نام ہو, وہ نام یا لیبل میٹر نہیں کرتا. وہ نام یا لیبل اکیڈیمیا میں اسکالرز نے جو ریلیجیس اسٹڈیز کے ہیں, جو پولیٹیکل سائنس کے ہیں, جو مسلم معاشروں کو پڑھتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, جو تحریکیں دنیا میں برپا ہوتی ہیں, سوشل موومنٹس ہوتی ہیں, ان کو وہ اسٹڈی کرتے ہیں. تو ان کے لیے لیبل میٹر نہیں کرتا کہ لیبل کیا ہے. تو لیبل پہ اگر کسی کا اختلاف ہے تو وہ لیبل چینج ہو سکتا ہے, لیکن اصل چیز ہے کانٹینٹ, کہ کیا اس کانٹینٹ کی کوئی فکر مسلم دنیا میں موجود ہے یا موجود رہی ہے, اور وہ یہ گولز اسلامک اسٹیٹ اسٹیبلش کرنے کے وہ گول وہ اچیو کرنے کے لیے متحرک ہے یا نہیں. تو ہم اگر دیکھیں, ہم نے جدیدیت کی بات کی تھی, تو اسلامزم کا جو لیبل ہے یہ بیسیکلی ماڈرنسٹ ہیں, بیسیکلی جدیدیت سے ہی یہ پھوٹے. تو جو سیکنڈ تھرڈ جنریشن تھی جدیدیت کی, ماڈرنسٹ کی, وہی آگے جا کے اسلامزم میں جو ہے وہ کنورٹ ہوئی. اور ان پہ ایک آپ نے جو ہے وہ نقد کی جو ان پہ کی جاتی ہے کہ اس کا لیبل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے,
ایک اور اس کے ساتھ ساتھ اکیڈیمیا میں اسکالرز جو ہے وہ چیز اس پہ ڈسکس کرتے ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں کہ اسلام اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ اس میں سے اکثر اسکالرز جو تھے وہ مذہبی تعلیمی اداروں سے نہیں آئے تھے، اور اگر آپ اسلامی جو پہلے بانی جن کو کہا جاتا وہی نہیں تھے، تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ اسلامزم کی جو تحریک ہے، اس کے جو کارکنان ہیں، اس کے جو مفکرین ہیں، اس میں سے اکثر تعداد ان کی ہے جو شاید ڈاکٹرز ہیں، شاید انجینئرز ہیں، شاید نان ریلیجیس یونیورسٹی سے نان ریلیجیس بیک گراؤنڈ رکھ کے وہ آئے ہوئے، اور پھر ان نے یہ اسلام پہ اپلائی کرنے کی، مذہب پہ اپلائی کرنے کی کوشش کی، اور وہاں سے یہ فکر وجود میں آئی ہے۔ تو یہی جدیدیت تھی جس نے اسلام کو، مذہب کو جدید تقاضوں کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی، اور اس میں اولین ہمارے علامہ اقبال کا نام ہے، اس میں جمال الدین افغانی کا نام ہے، سر سید احمد خان اور بہت سارے مفکرین ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو دوسری تیسری نسل ہے، جنریشن ہے ماڈرنسٹ کی، وہ انسپائر ہوئی ہے ان آئیڈیاز سے، اور ان نے اس کی پوری جو ہے وہ ایک اسلامسٹ انٹرپریٹیشن کی ہے۔ تو لیبل میٹر نہیں کرتا، لیبل کیا ہے، اصل چیز یہ ہے کہ کانٹینٹ یا وہ تحریکیں جو ہیں وہ پریکٹیکلی ہیں اسلامی دنیا میں موجود، تو وہ آپ انڈونیشیا سے لے کے مراکش تک جو ہے وہ نظر دوڑا لیں، آپ کو یہ تحریکیں 1940s سے آنورڈ، 30s سے آنورڈ مسلم بردرہوڈ اور جماعت اسلامی کا وجود ہوا، اس کے بعد ان گنت تحریکیں جو ہے یہ اسلامزم کا پرچم لے کے ابھری ہیں۔ اور دوسرا جو آپ نے بات کی کہ ان پہ ہمیشہ تنقید ہوتی رہتی ہے، تو اسکالرز یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں، اور ایک اولیور رائے ہے، اس نے بہت بڑا چیلنج دیا تھا، فیلئر آف پولیٹیکل اسلام کے نام سے اس کی کتاب تھی، تو اس نے چیلنج اس کا یہ تھا، یا اس کی تنقید یا طنز آپ کہہ لیں مسلم دنیا پہ، اسلامسٹ پہ، یہ تھا کہ آپ نے بہت بڑا ماڈل لے کے آئے پولیٹیکل اسلام کا، اسلامزم، آپ نے اسلام سے ایک سیاسی نظریہ اور سیاسی نظام جو ہے وہ وجود میں لایا، اور وہ 90s میں فیل ہوتا نظر آ رہا ہے، یعنی ایران میں بھی وہ اس طرح سے وہ ثمرات نہیں لا رہا تھا، باقی ممالک جو تھے وہاں پہ بھی وہ تحریکیں کامیاب نہیں ہو رہی تھی، تو کوئی پازیٹیو ماڈل سامنے نہیں آیا۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ مفکرین جو ہیں، اگر ہم نے ان کی تنقید کا جواب دینا ہے تو ہمیں ان تحریکوں کا، اسلامزم کی کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ دنیا کو دکھانی پڑے گی، اور کافی سارے اسکالرز نے وہ دکھانے کی کوشش کی اس صورت میں کہ جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، اتھارٹیرین رجیمز ہوتی ہیں، وہاں پہ یہ اسلامسٹ ہوتے ہیں جو جمہوریت کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ مصر میں آپ دیکھیں گے تو مسلم برادرہوڈ وہ اس کا علم لے کے چل رہی ہے، لیکن پھر کچھ عرصے بعد، یعنی یہ جو آپٹیمزم تھا کہ چلیں اسلامزم جو ہے، یہ جو تحریکیں ہیں یہ اور کچھ نہیں تو جمہوریت کا راہ تو ہموار کر رہی ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد ان کا آپٹیمزم جو ہے یہ بھی بیٹھ گیا، جب یہ پتہ چلا کہ جس وقت حکومت میں آتی ہیں تو جمہوریت نہیں لاتی، حکومت میں آ کے ان کا گول کچھ اور ہے۔ تو اگین وہ جو بحث ہماری ہے کہ اصل چیز کیا ایڈیالوجی ہے، انسٹیٹیوشنز ہیں، انسٹیٹیوشنز جو ہے، جو ڈکٹیٹرشپ ہے، جو اتھارٹیرین رجیم ہے، وہ بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے، رکاوٹ ہے راہ میں جمہوریت کی، وہ ہٹ گیا۔ اگر وہ ہٹ گیا اور یہی تحریکیں جو ہیں یہ حکومت میں آ گئی، تو حکومت میں آنے کے بعد کیا یہ جمہوریت کی بات کریں گی؟ 2013 میں، 11 میں، 12 میں ایجپٹ میں کیا ہوا جس وقت مسلم بردرہوڈ نے اپنی حکومت بنانے کی کوشش کی؟ ان پہ سب سے بڑا اعتراض کیا تھا؟ طالبان پہ سب سے بڑا اعتراض کیا ہے؟ اسی طرح کی حکومتوں پہ جس وقت یہ آتی ہیں حکومت میں، بے شک وہ ووٹ کے ذریعے آئیں یا بے شک وہ استبداد کے ذریعے آئیں، آنے کے بعد یہ جمہوری نہیں رہتی۔ تو اگین دوبارہ سے ڈسکشن چلی جاتی ہے کہ یہ ایڈیولوجیکل تبدیلی شاید ضروری ہے، اور وہ پہلے آئے گی، اگر وہ نہیں آئے گی تو وہ ترکی میں طیب اردوان کی AKP پارٹی ہو، وہ مصر میں مسلم بردرہوڈ ہو، وہ کسی اور جگہ پہ کسی اور نام سے اسلامی تحریک ہو، وہ اگر اسلامسٹ ہیں تو وہ حکومت میں آ کے وہی اپنا گول اسلامزم کا، شریعہ کا، اسلامک اسٹیٹ کا، جس کی باؤنڈریز ابھی تک ڈیفائن نہیں ہوئی ہوئی، جس کا کنٹینٹ ابھی تک ڈیفائن نہیں ہوا ہوا، جس کا پولیٹیکل سسٹم ابھی تک ڈیفائن نہیں ہوا ہوا، صرف ایک لیبل ہے، بڑا
लोगों को अट्रैक्ट करता है ये लेबल खिलाफत का और इस्लामिक स्टेट का, लेकिन स्टेट चलाना मॉडर्न दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। स्टेट के कौन से इदारे होंगे, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, उसके लोगों के हकूक की जिस वक्त बहसें उठेंगी उन बहसों को हमने एड्रेस किस तरह करना है, लोगों को राइट्स कैसे देने, तो ये सारी चीज़ें कोई मॉडल दुनिया में मौजूद है जिसको इस्लामिस्ट पेश कर सकें और बता सकें कि ये एक मॉडल बन गया है और अब इसके तहत हमने इतना कुछ अचीव कर लिया। तो आईसिस ने शायद ये एक मॉडल बनाने की कोशिश की थी और उसके नतीजे में जो तबाही वजूद में आई वो हम सब उससे आगाह हैं। तो ईरान तो आप ले सकते हैं, ईरान की किसी हद तक आप मिसाल दे सकते हैं। मैं ईरान का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक जो इन तहरीकों के हवाले से ईरान का मॉडल है उसको अनफॉर्चुनेटली बेशुमार पाबंदियों का भी सामना रहा। उसकी स्टेट जो है वो उस तरह से शायद अपनी अवाम के लिए डिलीवर नहीं कर सकी, शायद वो बाकी मुस्लिम वर्ल्ड के लिए वो मॉडल नहीं बन सका, क्योंकि ईरान स्पेसिफिकली फिर वो शिया स्ट्रीम में आ जाता है। तो सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड जो शायद 80-85% बनती है, उसके लिए मॉडल क्या है, उसके लिए क्या कोई मुसलमानों ने जमहूरियत से हट के कोई ऐसा मॉडल किसी मुल्क ने बनाया है जिसको देख के हम कह सकें कि नहीं, जमहूरियत अब हमारे लिए मशले राह नहीं है, वो हमारा हदफ नहीं है, गोल नहीं है। एक और मुल्क ने इतना अच्छा निज़ाम हुकूमत मुतारफ करा दिया है और वो निज़ाम हुकूमत, तो उसकी कमी है, उस मॉडल की कमी है। सही हो सकता है इंशाल्लाह अफगानिस्तान इस कमी को पूरा करे अभी मुल्ला हिबतुल्लाह साहब की क़ियादत में और इनकी इमारत में। अब जो पोस्ट इस्लामिज्म व्हाट इज, वो क्या है? पोस्ट इस्लामिज्म, आसिफ बयात साहब थे, स्कॉलर हैं, उनका भी ईरान से ही ताल्लुक है। उनका एक थीसिस था और ये उसी के जवाब में था जो मैंने पहले आपको ओलिवर राय की और काफ़ी सारे और स्कॉलर्स की जो है वो तंज आपके साथ शेयर किया कि फेलियर ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम। पॉलिटिकल इस्लाम तो फेल हो गया, वो तो कुछ मुसलमानों को डिलीवर नहीं कर सका, तो अब क्या है? तो आसिफ बयात साहब ने एक तरह से उसका जवाब देने की कोशिश की कि अब दुनिया जो है वो पोस्ट इस्लामिज्म की तरफ जा रही है। दुनिया से मतलब मुसलमान ममालिक, मुसलमान लोग, मुसलमान तहरीकें, और उसमें जो उनका बुनियादी थीसिस था वो ईरान ही था। जो तनकीद है उनकी वो ईरान पे ही है कि ईरान ने किस तरह से इस्लामिज्म से पोस्ट इस्लामिज्म की तरफ सफर किया। अवाम जो है वो कैसे इस वक्त इस्लामिज्म से खुश नहीं है, और जितनी भी ईरान में तहरीकें इस वक्त बरपा हैं, जिस वक्त आसिफ बयात साहब ने 2005, 6, 7 का उनका काम है, उस वक्त ये अपनी बुक आई थी, तो उस वक्त ईरान में जो हकूक की तहरीकें चल रही थी, मुजाहरे हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो आर्गूमेंट ये था कि अवाम इस्लामिज्म से खुश नहीं है। तो अब क्या है, ये सब कुछ जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है? आसिफ बयात साहब ने कहा ये पोस्ट इस्लामिज्म है। जो मैंने आंचे में भी आपसे शायद इशारा किया कि वो जो इस्लामिज्म का फेज था वो गुजर गया। जिस वक्त वो 10 साल उनको हुकूमत मिली, तो उसके बाद लोगों ने कहना शुरू किया कि ये तो ठीक है, इस्लामिस्ट की हुकूमत आ गई है, लेकिन अब हमारे हकूक का क्या, हमारी डेवलपमेंट का क्या, हमारी गवर्नेंस का क्या, हमारी फलाह बहबूद का क्या? तो ईरान में भी शायद वही मामला जो है वो आसिफ बयात साहब ने उसको पोस्ट इस्लामिज्म से ताबीर की है। और सुन्नी वर्ल्ड में जो पोस्ट इस्लामिज्म है, मैं उसी को ही नो जदीदियत या नियो मॉडर्निज्म से ताबीर करता हूँ। सही, ये एक ही चीज़ है। बहुत अच्छा अर्ज़ा साहब, गुफ्तगू बहुत अच्छी हुई, लंबी हुई और बहुत ज़्यादा हो सकती है। आपका 350 सफ़े के तहक़ीक़ी काम, इसमें से हर बाप और हर फसल मेरे ख्याल से इस बात को मुतकाज़ी के इंसाफ किया जाए और उसके मुस्तकिल नशिस्तें हो। तो इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में हम कुछ प्रोग्राम बनाएंगे आपके साथ, आपके पास टाइम हो। बस आखिरी मुझे ये बताएं ना कि पाकिस्तान समेत पूरी मुस्लिम दुनिया जहाँ पर जमहूरियत का और इन सब चीज़ों के मसाइल चल रहे हैं, ये सब लोग इंडोनेशिया के उस मौजज़े से कोई सबक हासिल कर सकते हैं? किस तरह से सबक हासिल कर सकते हैं? अगर एक लफ्ज़ में मैं उसको बताने की कोशिश करूँ तो वो लफ्ज़ है तालीम या इल्मी निज़ाम। तो इंडोनेशिया का कारनामा जो है वो फ़िक्री है। इंडोनेशिया ने कोई मादी जद्दोजहद नहीं की, उसने कोई एक्टिविज़म नहीं किया जो इस्लामिज़म हमें पॉलिटिकल एक्टिविज़म की तरफ उभारता है कि हमने कोई तहरीक बर्पा करनी है और हमने मुजाहरा करना है और हमने जो है वो वोट के ज़रिए गवर्नमेंट तब्दील करनी है। इंडोनेशिया में न्यू मॉडर्न स्कॉलर्स ने सिर्फ फ़िक्री लेवल पे मज़हब को समझने का काम किया, उसको
نئی شکل میں ترویج دینے کا کام کیا. اپنی یونیورسٹیز میں اسلامک ایجوکیشن کو ان نے ریفارم کیا, مستحکم کیا, براڈن کیا. اگر مسلم ورلڈ انڈونیشیا سے کچھ سیکھنا چاہتی ہے تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مذہبی فکر کو تبدیل کرنے کے لیے ہائر لیول پہ جو مذہب کے ادارے ہیں, جو انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ مدارس بھی ہو سکتے ہیں, وہ یونیورسٹیز ہیں. تو یونیورسٹی لیول پہ, ایم فل پی ایچ ڈی لیول پہ مذہب کو سمجھنے کے لیے مذہب کے سلیبس میں ریفارم لانا بہت ضروری ہے. اسلامک ایجوکیشن میں ریفارم بہت ضروری ہیں, اور وہ ریفارمز کیا ہیں؟ اس میں جو کنٹینٹ ہے کلاسیکل بکس کا, کلاسیکل تھاٹ کا, کلاسیکل مسلمانوں کی فقہ کا اور ریلیجیس کنٹینٹ, وہ کنٹینٹ ویسا ہی رہتا ہے. اس کنٹینٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اس میں کچھ مزید چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں, اور چیزیں کیا ایڈ ہوتی ہیں؟ وہ جدید جو بھی ہماری سماجی علوم ہیں وہ اس میں ایڈ ہو جاتے ہیں. اور اس ایڈ ہونے کے ساتھ ایک مسلمان مفکر کا, مسلمان عالم کا زاویہ نظر جو ہے وہ اور زیادہ وسیع ہو جاتا ہے دین کو سمجھنے کا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر گورنمنٹ کے سمجھنے کے لیے کچھ ہے انڈونیشیا میں تو وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کس طرح ایجوکیشن سسٹم ٹرانسفارم کرنے میں ریفارمسٹ اسکالرس کی ہیلپ کرتی ہے, اور کس طرح ٹالرنس کو معاشرے میں رائج کرتی ہے. بہت اچھا, تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. امید ہے انشاءاللہ آپ جو صاحب آپ میری طرح گفتگو سے بہت مستفید ہوئے ہوں گے. آپ کے کوئی تبصرے, کوئی سوالات ہیں تو آپ لکھیں, اور ان میں سے پھر ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ موقع ملے تو ہم آپ کے بھی کچھ سوالات انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھیں گے. پھر دوبارہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب کے علم سے ہم بھرپور استفادہ کریں, ان کی تحقیق سے, ان کی تحقیق کے نتائج سے. تو تھینک یو, بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی.